अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। लिसनर्स, आज मैं आपको मलिक सफ्दर हयात की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुना रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। एक सुबह हस्बे मामूल तैयार होकर थाने पहुंचा तो पता चला नज़दीकी गांव से एक बूढ़ी औरत मुझसे मिलने आई है। मैंने फौरन मज़कूरा ज़ईफ़ औरत को अपने कमरे में बुला लिया। मुझे दी जाने वाली इत्तला के मुताबिक इस औरत का नाम अल्लाह रखी था और वो मौजा वज़ीर कोट से आई थी। थोड़ी ही देर के बाद वो मेरे सामने मौजूद थी। अल्लाह रखी की उम्र लगभग 55-56 साल रही होगी। मैंने बड़े नर्म लहजे में इसे बैठने के लिए कहा और फिर पूछा, चाची, आप वज़ीर कोट से अकेली यहाँ आई हो? इन दिनों मेरी तैनाती ज़िला गुजरानवाला की तहसील हाफिज़ाबाद के एक थाने में थी। मुझे इस थाने में तैनात हुए बमुश्किल 4-5 माह हुए थे। मज़कूरा थाना हाफिज़ाबाद पिंडी भटिया रोड पर वाक़ था और मौजा वज़ीर कोट मेरे थाने के जुनूब में कमोबेश 4 मील के फासले पर एक दरमियानी साइज़ का गांव था और ये गांव मेरे थाने की हुदूद में आता था। अल्लाह रखी ने मेरे सवाल का बड़ा नबा तुला जवाब दिया। थानेदार पुत्र, जब इंसान दुनिया में अकेला रह जाए तो फिर इसे अपनी ज़िंदगी के सारे मामले अकेले ही निपटाने पड़ते हैं। क्या मतलब? मैंने चौंक कर हमदर्दाना अंदाज से देखा। क्या तुम्हारे घर में और कोई नहीं है? कोई बेटा या बेटी, शौहर, कोई अजीज रिश्तेदार? उसने एक ठंडी सांस खारिज की और बोझल आवाज में बोली, मेरे तमाम रिश्ते नाते सिमट कर सिर्फ करमदीन तक महदूद होकर रह गए हैं। और करमदीन बेचारा। करमदीन कौन? अल्लाह रखी ने जुमला नामुकम्मल छोड़ा तो मैंने पूछ लिया। करमदीन मेरे घरवाले का नाम है जी, उसने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया। अल्लाह रखी के एक एक लफ्ज़ से अफसुर्दगी और यासियत टपकती थी। मुझे वो कोई गमों की मारी हुई दुखी औरत महसूस हुई। मैं पूछे बिना न रह सका, जब तुम्हारा शौहर करमदीन जिंदा है तो फिर? वो जिंदा तो है, इसमें किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं, वो दुखी लहजे में बोली, लेकिन वो जिंदगी के मुतहर्रिक मामलात में मेरा साथ नहीं दे सकता। इसलिए मैं अकेली सुबह सुबह एक टांगे पर सवार होकर आपके पास आई हूँ। तुम्हारी शौहर करमदीन के साथ आखिर ऐसा क्या मसला है कि वो तुम्हारे हमरा नहीं आ सका? मैंने सवालिया नज़र से अल्लाह रखी को देखा। थानेदार पुत्र, आप इस थाने में नए आए हो, इसलिए चाची अल्लाह रखी के मामलात और हालात की आपको खबर नहीं। वो गरम शाल को सीधा करते हुए बोली, आपसे पहले यहाँ के इंचार्ज गोंदल साहब थे, इनके पास मेरे बड़े फेरे लगे हैं। वो मुझे अच्छी तरह जानते थे। वो लम्हे भर को सांस दुरुस्त करने के लिए थमी और फिर कहा, करमदीन पिछले 2 साल से चारपाई पर है। जवान बेटे की मौत का सदमा उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और फालिज ने हमला कर दिया। अब खाने पीने से लेकर रफ़े हाजित तक इसे मेरे सहारे की ज़रूरत है। ये बात मेरे इल्म में थी कि मुझसे पहले इम्तियाज़ गोंदल नामी एक पुलिस ऑफिसर इस थाने का इंचार्ज हुआ करता था, लेकिन वाक़ियतन मैं अल्लाह रखी और उसके साथ पेश आने वाले किसी अफसोसनाक वाक़ये से वाकिफ़ नहीं था। लिहाजा हमदर्दी भरे लहजे में पूछा, चाची, मैं पूरी तवज्जो से सुन रहा हूँ। तुम मुझे अपने मसले के बारे में बताओ। जो कुछ मेरे इख्तियार में हुआ मैं ज़रूर करूँगा। अल्लाह तुम्हारा भला करे पुत्र, वो उम्मीद भरी नज़र से मुझे देखते हुए बोली। अभी जो परेशानी मुझे आपके पास लेकर आई है, इसे समझने के लिए ज़रूरी है कि मैं आपको अपने पिछले हालात के बारे में बताऊं। ठीक है, आप बताओ, मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा। मैं सुन रहा हूँ। मेरी वजह से आपका कोई ज़रूरी काम रुक तो नहीं जाएगा? नहीं चाची, मैंने नफ़ी में गर्दन हिलाई। मेरे पास आने वाला हर साइल बहुत अहम होता है और इसके काम को मैं ज़रूरी जानता हूँ। और अब तुम शुरू हो जाओ। और वो शुरू हो गई। अल्लाह रखी का कहना बिल्कुल दुरुस्त था। इसके हालिया मसले को हल करने के लिए माजी के वाक़यात में झांकना बहुत ज़रूरी था। इस रोज़ अल्लाह रखी ने मुझे जो बिब्ता सुनाई, उसमें से गैर ज़रूरी बातों को हज़फ करके मैं खुलासा आपके साथ पेश करता हूँ। वज़ीर कोट से सीधा जुनूब में जाएं तो 2 मील के फासले पर एक गांव रहीमाबाद आता था। इन दोनों देहातों की ज़रई अराजी आपस में मिली हुई थी। इस तरह के वज़ीर कोट से आधे मील तक वज़ीर कोट की ज़मीन थी और इसके बाद लगभग 1.5 मील तक रहीमाबाद की अराजी थी। ये दोनों गांव एक नहर के किनारे पर वाक़े थे जो शुमाल से जुनूब की तरफ बहती थी। यही नहर मेरे थाने के करीब से भी गुजरती थी। अल्लाह रखी अपने शौहर करमदीन और अकलौते बेटे आरिफ महमूद के साथ वज़ीर कोट के एक खुले डुले घर में रहती थी।
ان کی 10 एकड़ اراضی تھی جو وزیر کوٹ کی اراضی کے آخری کنارے پر واقع تھی۔ اس حد کی دوسری طرف ایک زمیندار احمد حسن کی 20 एकड़ زمین تھی۔ یہ دونوں قطعات اراضی آپس میں پہلو بہ پہلو جڑے ہوئے تھے۔ احمد حسن ہر لحاظ سے کرم الدین کی بنسبت ایک بڑا اور طاقتور زمیندار تھا۔ گاؤں دیہات میں انسان کی عزت اور طاقت کا حساب اور شمار اس کی زمین کی وسعت سے کیا جاتا ہے، اور طاقت کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ وہ انسان کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتی۔ سو احمد حسن بھی بڑا بے چین تھا۔ احمد حسن کی نظر اور دانت کرم الدین کی زمین پر لگے ہوئے تھے۔ اس نے کھلے ڈلے الفاظ میں کئی مرتبہ اچھی پیشکش بھی کی تھی۔ وہ کرم الدین کو مارکیٹ ویلیو سے کافی بڑھا کر قیمت ادا کرنے کو تیار تھا، لیکن کرم الدین ایک مرتبہ بھی لالچ میں نہیں آیا۔ اس نے احمد حسن کی اچھی سے اچھی آفر بھی ٹھکرا دی۔ کسی زمانے میں وزیر کوٹ اور رحیم آباد کی زرعی اراضی دونوں گاؤں کے درمیان 1-1 میل کے فاصلے پر پھیلی ہوا کرتی تھی، لیکن یہ 10-15 سال پہلے کی بات تھی۔ پھر رحیم آباد کے زمینداروں نے زیادہ سے زیادہ رقم کی پیشکش کر کے بالفاظ دیگر لالچ دے کر وزیر کوٹ کے زمینداروں سے اراضی خریدنا شروع کر دی۔ پچھلے 10-15 سال سے جاری اس سلسلے کا نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ دونوں گاؤں کے بیچ اراضی کا تناسب 1/4 اور 3/4 رہ گیا، یعنی وزیر کوٹ کی اراضی محض آدھا میل اور رحیم آباد کی زمین 1.5 میل تک وسیع۔ احمد حسن اور کرم الدین کے درمیان اٹھنے والا تنازع بھی اسی سلسلے کی کڑی ثابت ہوا۔ کرم الدین کے مسلسل انکار نے احمد حسن کے اندر ایک ضد کو جگا دیا۔ وہ ویسے بھی خود کو کرم الدین سے بڑا اور طاقتور زمیندار سمجھتا تھا۔ اسے اپنی ہتک اور بے عزتی کا احساس ہوا۔ وہ ایک غصیلا اور انا پرست زمیندار تھا۔ اس پر ضد سوار ہو گئی کہ چاہے کچھ بھی ہو وہ کرم الدین کو زمین بیچنے پر مجبور کر دے گا۔ پھر اس ضد میں احمد حسن کے دونوں بیٹے بھی کود پڑے۔ بڑا بیٹا ساجد حسن کوئی 30 سال کا تھا، جبکہ اس سے چھوٹے بیٹے ماجد حسن کی عمر 27 سال رہی ہوگی۔ کاشتکاری کے جملہ امور یہی دونوں بھائی دیکھا کرتے تھے۔ دوسری جانب کرم الدین اور اس کا اکلوتا بیٹا عارف محمود اپنی اراضی میں کھیتی باڑی کرتے تھے۔ کرم الدین 60 کے ہندسے کو چھونے والا تھا، لہٰذا عارف طاقت اور زور والے سارے کام خود ہی کیا کرتا تھا۔ باپ کو صرف وہ نگرانی اور ضروری صلاح مشورے کے لیے ساتھ رکھتا تھا۔ احمد حسن اینڈ سنز کی جانب سے ہلکی پھلکی چھیڑ چھاڑ کا آغاز ہوا۔ کرم الدین اینڈ سن چند روز تک زبانی کلامی مداخلت کو برداشت کرتے رہے، پھر آئے روز ہاتھا پائی ہونے لگی۔ یہ معاملہ دست و گریبان کچھ آگے بڑھا تو ایک روز نوبت یہ آئی کہ یہ جان لیوا واقعہ پیش آ گیا۔ اس دوران کرم الدین کھیتوں میں موجود نہیں تھا۔ وہ ہوتا تو شاید اس فتنے کو زیادہ آگے بڑھنے نہ دیتا۔ اسے چاہے کچھ بھی کرنا پڑتا، وہ اس خونی واقعے کو رونما نہیں ہونے دیتا۔ ان دونوں بھائیوں کی طرف سے شرارت کا آغاز ہوا تو عارف زیادہ دیر تک برداشت نہ کر سکا۔ وہ 25 سال کا ایک گبرو جوان تھا۔ اس کے خون نے جوش مارا تو وہ ہر مصلحت کو بالائے طاق رکھ کر ساجد حسن اور ماجد حسن سے بھڑ گیا۔ اس لڑائی بھڑائی کا نتیجہ بڑا ہی خوفناک برآمد ہوا۔ عارف محمود کو اسی کے کھیتوں میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اس صدمے کا سب سے زیادہ اثر کرم الدین نے لیا۔ اس پر فارج کا خطرناک حملہ ہوا اور وہ چارپائی کا ہو کر رہ گیا۔ پچھلے 2 سال سے وہ چارپائی پر مفلوج زندگی گزار رہا تھا۔ ان نامساعد حالات میں اللہ رکھی نے کسی مرد سے بھی زیادہ ہمت اور حوصلے کا مظاہرہ کیا۔ وہ ایک طرف مفلوج خاوند کی مکمل دیکھ بھال کر رہی تھی تو دوسری جانب وہ اپنے جوان بیٹے کے قاتل کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے بھی چارہ جوئی میں لگی ہوئی تھی۔ یہ تگ و دو اگر اس نے کسی انسان قدر ملک میں کی ہوتی تو یقیناً آئرن لیڈی کے خطاب سے نوازی جاتی۔ اس مشکل وقت میں جس حد تک ممکن تھا تھانہ انچارج امتیاز گوندل نے اس کا ساتھ دیا، لیکن گوندل کوئی بہت دبنگ تھانے دار نہیں تھا۔ وہ اپنے افسران سے لڑنا نہیں جانتا تھا اور احمد حسن نے اوپر سے سوچ لگا کر ڈوریاں ہلائی ہوئی تھیں۔ اس امر میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ عارف محمود کا قاتل احمد حسن کا چھوٹا بیٹا ماجد حسن تھا۔ اس کے چھوٹنے کے امکانات تو 0 کے برابر تھے۔ احمد حسن کی ساری کوشش اس بات کے لیے تھی کہ اس کا لخت جگر پھانسی چڑھنے سے بچ جائے۔ یہ کیس عدالت میں لگ بھگ 1.5 سال چلا ہوگا، پھر عدالت نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ ماجد حسن 10 سال کی سزائے قید بامشقت پا کر جیل میں چلا گیا تھا۔
मुकदमे बाजी आजकल की हो या माजी की, ये शाहों को गधा बना देती है। पुलिस, थाना, कोर्ट, कचहरी कोई आसान काम नहीं, एक एक कदम पर खर्चा करना पड़ता है। इस केस को नतीजा खेज बनाने के लिए अल्लाह रखी जवांमर्दी से भाग दौड़ तो कर रही थी, इसके अलावा भी इसे बहुत सारी कुर्बानियां देना पड़ी। नंबर 1, उसने दोनों गांव की हद से लगी हुई अपनी 10 एकड़ जमीन को वजीर कोट के ही एक बड़े जमींदार मेहर सलीम के हाथ फरोख्त करके गांव के साथ वाकई 5 एकड़ किताए अराजी खरीद लिया। इस तरह वसीलाए रोजगार भी किसी हद तक उसके हाथ में रहा और मुकदमेबाजी के लिए अच्छी खासी रकम भी मिल गई। जमीन के बाद ढोर डंगर की बारी आई। इन लोगों के पास 4 सेहतमंद और अच्छा खासा दूध देने वाली भैंसें थीं। अल्लाह रखी ने एक एक करके 3 फरोख्त कर दी। इसी तरह बैलों की जोड़ी और दीगर माल मवेशी भी उसने बेच डाले। सबसे आखिर में घर की बारी आई। अल्लाह रखी ने अपने बेटे के कातिल को जेल की संगलाख दीवारों के पीछे पहुंचाने के लिए बड़ा घर भी फरोख्त कर दिया और उठकर एक छोटे से 2 कमरों के मकान में आ गई, जो पिछले 1 साल से बंद पड़ा हुआ था। मज़कूरा मकान गांव के आखिरी किनारे पर वाक़ था, जो मंजूर नामी एक शख्स की मिल्कियत था। अल्लाह रखी ने गुजारा करने के लिए वही मकान खरीद लिया। इस मकान को खरीदने का एक सबब ये भी था कि वो अल्लाह रखी की 5 एकड़ अराजी के बहुत करीब था। लगभग 1.5 साल की इस मुकदमेबाजी में करमदीन और अल्लाह रखी आसमान से ज़मीन पर आ गए थे, लेकिन एक इत्मीनान बहरहाल ये था कि वो अपने बेटे के कातिल को सज़ा दिलवाने में कामयाब हो गए थे। ताहम अगर माजिद हसन फांसी चढ़ जाता तो शायद इनके दिलों को करारे वाकई करार आ जाता। अल्लाह रखी अपनी दास्तान गम मुकम्मल करके खामोश हुई तो मैंने कहा, चाची, अफसोस के 2 साल पहले मैं यहाँ का थाना इंचार्ज नहीं था, वरना अहमद हसन चाहे कितनी भी ऊंची सिफारिश लगा लेता, मैं इसके सपूत को फांसी का फंदा पहना कर ही दम लेता। पुत्र, मैं इस केस के सिलसिले में आपके पास नहीं आई हूँ, वो एक अफसरदा सी सांस खारिज करते हुए बोली। वो तो जो अल्लाह को मंजूर था हो गया। मुजरिम सज़ा पाकर जेल चला गया। मैं इसलिए सुबह आपके पास नहीं पहुंची हूँ कि आप अदालत के फैसले को बदलने के लिए जोर लगाएं। ये तो कोई और ही मामला है पुत्र। मसलन क्या मामला है? मैंने आंखें सुकेड़ कर उसे देखा। मैं महसूस कर रही हूँ कि अहमद हसन हमारे खिलाफ कोई नई साजिश करने वाला है, वो गहरी संजीदगी से बोली। मैं कुछ समझा नहीं चाची, मैंने मुतज़ब्ज़ब लहजे में कहा। ज़रा वजाहत तो करो। चंद रोज़ पहले जब मैं अपने खेतों का जायज़ा लेकर आ रही थी तो रास्ते में एक अजनबी से मुलाकात हो गई। तो चाची, क्या तुम खेतीबाड़ी खुद करने लगी हो? मैंने सवाल किया। नहीं पुत्र, ये काम मेरे बस का नहीं, वो ठहरे हुए अंदाज में बोली। मैंने काश्तकारी के तमाम अमूर के लिए एक बंदा मुलाजिम रखा हुआ है, बस कभी कभी ऐसे ही इधर का एक चक्कर लगा लेती हूँ। अगर मुलाजिमों को पता हो कि मालिक किसी भी वक्त इनकी कारकर्दगी देखने आ सकता है तो वो ज़्यादा मेहनत और लगन से काम करते हैं। बस मैं भी खातिम हुसैन को यह एहसास दिलाने के लिए कभी कभार उधर चली जाती हूँ कि मैं अपनी ज़मीन की तरफ से गाफिल नहीं हूँ। खातिम हुसैन उसके मुलाजिम का नाम था। वैसे अल्लाह रखी को ज़माने के सर्द व गर्म ने बहुत ज़्यादा तजुर्बेकार और दूर अंदेश बना दिया था। मैंने यकीन याद दहानी वाले अंदाज में कहा, तो चाची, खेतों से वापसी पर तुम्हें एक अजनबी मिला था? हाँ, मैंने इसे पहली बार देखा था, वो इस बात में सर हिलाते हुए बोली। मुझे यकीन है कि वो वजीर कोट का रहने वाला नहीं। वो बंदा मुझे देखकर रुक गया। जब मैं उसकी तरफ मुतवज्जा हुई तो उसने पूछा, चाची, क्या तेरा नाम अल्लाह रखी है? हाँ हाँ, मैं ही अल्लाह रखी हूँ, मैंने जवाब दिया। पर तुम कौन हो भाई? उसने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया और मेरे घर की तरफ इशारा करते हुए बोला, तुम इस मकान में रहती हो ना? मुझे इस अजनबी शख्स का अंदाज अजीब सा लगा। मैंने घूर कर इसे देखा और पूछा, भाई, तुम हो कौन और मेरे बारे में ये किस किस्म की तफ्तीश करते फिर रहे हो? चाची, मेरा नाम अशफाक है, डॉक्टर अशफाक, वो ठहरे हुए लहजे में बोला। मुझे तुमसे तुम्हारे घर के बारे में कोई ज़रूरी बात करना है। इस वक्त मैं अपने घर से ज़्यादा फासले पर नहीं थी। मैंने इस अजनबी डॉक्टर को सरतापा तनकीदी नज़र से देखा और मुतदिल अंदाज में कहा, हाँ तो डॉक्टर साहब, आपको क्या बात करना है? ये जानकर कि वो एक डॉक्टर है, मेरे लहजे में एहतराम का उनसर शामिल हो गया था। उसने एक मरतबा फिर मेरे मकान की जानिब इशारा किया और गहरी संजीदगी से बोला, चाची, मैं तुम्हारे मकान में अस्पताल खोलना चाहता हूँ। मेरे घर में अस्पताल?
میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میرا تعلق حافظ آباد سے ہے، لیکن میں نے لاہور سے ڈاکٹری پڑھی ہے۔ وہ اپنی ہی دھن میں بولتا چلا گیا۔ جب میں ڈاکٹر بن رہا تھا تو میں نے اپنے دل میں عہد کیا تھا کہ کسی چھوٹے سے گاؤں دیہات میں جا کر اسپتال کھولوں گا اور وہاں کے مال مویشی کی خدمت کروں گا۔ میں نے مال مویشی کی خدمت؟ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی میں بول اٹھی، کیا آپ ڈنگر ڈاکٹر ہو؟ ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلائی، میں جانوروں کا ڈاکٹر ہوں اور تمہارے گھر میں اسپتال کھول کر میں وزیر کوٹ کے مویشیوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ کیا نام بتایا ہے تم نے؟ میں دوبارہ آپ سے تم پر آ گئی تھی۔ ڈاکٹر اشفاق، اس نے جواب دیا۔ ہاں ڈاکٹر اشفاق، میں نے گھور کر اسے دیکھا اور پوچھا، کیا میں تمہیں شکل سے کوئی احمق یا پاگل عورت نظر آتی ہوں؟ نہیں، میں نے ایسا کب کہا ہے؟ وہ حیرت بھری نظرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ پھر تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں تمہیں اپنے گھر میں جانوروں کا اسپتال کھولنے دوں گی؟ ہیں؟ میں ایسے ہی تو اسپتال نہیں کھولوں گا چاچی۔ پھر کیسے کھولو گے؟ میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی پوچھ لیا۔ میں پہلے تم سے یہ گھر خریدوں گا۔ اس کی نیت کھل کر سامنے آ گئی۔ جب تم لوگ گھر کو خالی کر دو گے تو اس کے بعد ہی میں یہاں اسپتال کھولوں گا۔ اس کی بات سن کر مجھے غصہ تو بہت آیا، لیکن کوئی سخت جواب دینے کے بجائے میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، سنو ڈاکٹر اشفاق، اگر تمہیں وزیر کوٹ کے مال مویشی کا اتنا ہی خیال ہے نا تو تم اسپتال کھولنے کے لیے کوئی اور جگہ دیکھ لو۔ میں اپنا مکان فروخت نہیں کروں گی، میں منہ مانگی قیمت دوں گا۔ اس نے حریصانہ انداز میں مجھے دیکھا۔ نہیں، بالکل نہیں، میں نے سختی سے کہا، تم ایسا کبھی بھول کر بھی نہ سوچنا، اور اب جاؤ یہاں سے۔ میں بات ختم کر کے آگے بڑھ گئی۔ وہ وہیں کھڑا کافی دیر تک مجھے دیکھتا رہا اور پھر ایک طرف چلا گیا۔ میں گھر آ کر ڈاکٹر اشفاق کے بارے میں سوچنے لگی۔ اسے پورے گاؤں میں ایک میرا ہی گھر نظر آیا تھا اسپتال کھولنے کے لیے۔ میں نے ڈاکٹر کی باتوں سے سازش کی بو محسوس کی تو میرا دھیان فوراً احمد حسن کی طرف چلا گیا۔ میرے خیال میں پہلا خیال یہی آیا کہ یہ احمد حسن یا اس کے بیٹے ساجد حسن کی کوئی نئی چال ہو سکتی ہے۔ وہ لوگ جانوروں کے اسپتال کی آڑ میں مجھے بے گھر کرنے کا منصوبہ بنا سکتے تھے۔ میں نے کرم تین کو ڈاکٹر اشفاق کے بارے میں کچھ نہیں بتایا کہ وہ خواہ پریشان ہوگا۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکی اور پھر کہا، پچھلے 15 دن میں ڈاکٹر اشفاق کوئی 3 بار مختلف ہیلے بہانوں سے مجھے مل چکا ہے اور ہر بار اس نے مکان بیچنے اور اسپتال کھولنے کی بات کی ہے، لیکن ہر دفعہ میں نے اسے صاف انکار کر دیا ہے۔ اب 5-6 دن سے وہ مجھے نظر نہیں آیا۔ میں نے یہی سوچا کہ ہو سکتا ہے وہ مجھ سے مایوس ہو کر واپس چلا گیا ہو، لیکن ایسا نہیں ہے تھانے دار پتر۔ وہ ایک مرتبہ پھر رکی اور تشویش بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ کو کیا لگتا ہے تھانے دار پتر، اس ڈاکٹر کے منصوبے کے پیچھے احمد حسن کی کوئی خفیہ چال ہو سکتی ہے نا؟ تمہارے شک میں اچھا خاصا وزن ہے چاچی، میں نے گمبھیر انداز میں کہا۔ اس ڈاکٹر کی شکل میں احمد حسن تمہیں اور تمہارے مفلوج شوہر کو تنگ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ یہ کام بعید از امکان نہیں۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے پوچھا، تم مجھے ڈاکٹر اشفاق کے مایوس نہ ہونے کے بارے میں کچھ بتا رہی تھی؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اب جب بھی تمہاری اس سے ملاقات ہو تم اسے پکڑ کر میرے پاس لے آؤ؟ آپ اس کا اچار ڈالیں گے؟ وہ سرسری انداز میں پوچھ بیٹھی۔ اچار ممکن نہ ہوا تو مربع ضرور ڈال لوں گا، میں نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا، اور کچھ نہ ہو سکا تو اس کی چٹنی ہی بنا لوں۔ ویسے، میں نے تھوڑا توقف کر کے گہری سنجیدگی سے کہا، میں نے ایک خاص مقصد سے اسے یہاں لانے کی بات کی ہے۔ خاص مقصد؟ وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، تم اسے یہ لالچ دے سکتی ہو کہ تم مکان بیچنے پر تو تیار ہو، لیکن وہ چونکہ ایک اجنبی آدمی ہے لہٰذا تم اس پر بھروسہ نہیں کر سکتی۔ ہاں، البتہ اگر وہ تمہارے ساتھ تھانے آ کر میری موجودگی میں خرید و فروخت کے معاملات طے کر لے تو تم اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہو، اور وہ جب یہاں آ جائے گا تو… میں نے لمحاتی توقف کر کے چاچی اللہ رکھی کو دیکھا اور پھر کہا، پھر میں اسے اچھی طرح گھس کر دیکھ لوں گا کہ کیا وہ واقعی ایک ڈنگر ڈاکٹر ہے یا احمد حسن کے اشاروں پر ناچنے والا کوئی کٹ پتلا۔ یہی تو مجھے مشکل نظر آ رہا ہے پتر، وہ تشویش بھرے انداز میں بولی۔ وہ جب پتر کا لفظ ادا کرتی تھی تو اس میں بڑی اپنائیت اور خلوص کا احساس ہوتا تھا، یوں لگتا تھا جیسے میری سگی ماں مجھے پکار رہی ہو۔ مشکل کیسے چاچی؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، میں نے ڈاکٹر اشفاق کے مایوس ہونے کی جو بات کی تھی نا،
اسی بنا پر یہ کہہ رہی ہوں کہ اسے پکڑ کر آپ کے پاس لانا مشکل ہوگا۔ وہ پچھلے 5 دن سے مجھے وزیر کوٹ میں نظر نہیں آیا اور اب تو ایک نیا ہی سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ بات کے اختتام پر وہ خوف زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ کیسا سلسلہ چاچی؟ اس کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے میں نے الجھن زدہ لہجے میں پوچھا۔ یہ پرسوں کی بات ہے، وہ سراسیمہ انداز میں اپنی وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ میں سو کر اٹھی تو گھر کے صحن میں مسور کی دال بکھری نظر آئی۔ پورا صحن سرخ ہو رہا تھا اور یوں محسوس ہوتا تھا رات کو کسی نے بڑے اطمینان سے صحن میں مسور کی دال کا چھڑکاؤ کر دیا ہو۔ یہاں تک بتانے کے بعد وہ رکی اور ایسی نظر سے مجھے دیکھنے لگی جیسے میں اس کی تائید میں کچھ کہوں گا، لیکن میں نے اس کی توقع پر پانی پھیرتے ہوئے گہری سنجیدگی سے پوچھا، پھر کل رات کی بات ہے؟ وہ خوف زدہ انداز میں بولی۔ آدھی رات کے بعد اچانک ایک عجیب سی آواز سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ وہ آواز میرے گھر کے صحن کی طرف سے آ رہی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا کسی جانور کو بڑی بے دردی سے ذبح کیا جا رہا ہو۔ مجھے فوراً اپنی بھینس کا خیال آ گیا، حالانکہ میں نے بھینس کو سردی سے بچانے کے لیے صحن کے بجائے برابر والے کمرے میں باندھا ہوا تھا۔ میں اپنے کمرے سے نکل کر بھینس والے کمرے میں پہنچی۔ میری بھینس ایک دیوار کے ساتھ لگی بڑی سکون سے سو رہی تھی بیٹھی ہوئی۔ میں چند لمحات تک بڑی تشویش بھری نظر سے اسے دیکھتی رہی۔ جب بھینس کے ساتھ کوئی گڑبڑ نظر نہ آئی تو میں صحن میں نکل آئی۔ وہاں بھی سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ تھوڑی دیر تک صحن کا جائزہ لینے کے بعد میں کمرے میں آ کر بستر پر لیٹ گئی۔ وہ چند لمحات کے لیے تھمی اور ایک گہری سانس لے کر خود کو سنبھالا اور پھر بولی۔ مجھے بستر پر لیٹے ہوئے چند منٹ ہی ہوئے ہوں گے کہ دوبارہ ذبح ہوتے ہوئے جانور کے ڈکرانے کی آواز آنے لگی۔ اس صورتحال نے مجھے بری طرح الجھا دیا، لیکن میں نے حوصلہ نہیں ہارا اور تھوڑی دیر کے بعد باہر جا کر دیکھنے لگی۔ جب میں صحن میں آ کر ماحول کا جائزہ لیتی تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک نظر آتا، اور جب بستر پر جا کر لیٹتی تو پھر وہ مخصوص آواز سنائی دینے لگتی۔ سمجھے کہ صبح کی اذان سے مراد اس کی یہ تھی کہ اذان فجر۔ میں نے بڑی پریشانی میں وقت گزارا۔ جب مسجد میں مولوی صاحب نے اذان دی تو اس کے بعد ہی اس منحوس آواز سے چھٹکارا ملا تھا۔ وہ بات ختم کر کے امید بھری نظر سے مجھے تکنے لگی۔ میں اللہ رکھی کی ذہنی کیفیت اور مخصوص طرز سوچ کو تو اچھی طرح سمجھ گیا تھا۔ وہ ان پراسرار واقعات کو کسی جادوئی انداز کی کہانی کے رنگ میں خیال کر رہی تھی، لیکن پھر بھی اس کی زبان سے سننے کے لیے میں نے تصدیقی لہجے میں پوچھ لیا، چاچی ان واقعات سے تم نے کیا نتیجہ اخذ کیا ہے؟ سیدھی سی بات ہے تھانے دار پتر، وہ بڑے اعتماد سے بولی۔ جب گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلا تو احمد حسن انگلی ٹیڑھی کر کے یہ اوچھے اور ناپاک ہتھ کنڈے آزما رہا ہے۔ یہ سیدھا سفلی کا چکر ہے پتر۔ احمد حسن کسی گندے عمل کرنے والے سے مجھ پر اور میرے گھر پر کالا جادو کروا رہا ہے تاکہ ان خوفناک واقعات سے میرے دل میں دہشت بیٹھ جائے اور میں اس گھر کو فروخت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ میں ان باتوں پر یقین نہیں رکھتا چاچی، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ آپ کا مطلب ہے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ وہ عجیب سی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی۔ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا چاچی، میں نے بدستور مستحکم انداز میں کہا۔ مسور کی دال اور ذبح ہوتے ہوئے جانور کی آواز یقیناً تم نے سنی ہوگی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان واقعات کا تعلق کسی کالے، پیلے، نیلے یا لال علم سے نہیں۔ تو پھر یہ سب کیا تھا؟ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے اس کی تسلی کے لیے وضاحت ضروری سمجھی اور سمجھانے والے انداز میں کہا، دیکھو چاچی، جیسا کہ تمہارے ذہن میں بھی ہے کہ احمد حسن کسی سازش کے تحت یہ مکان ہتھیا کر تمہیں بے گھر کرنا چاہتا ہے۔ جب ڈاکٹر اور اسپتال والی چال ناکام ہو گئی تو اب وہ کسی عامل کامل کی مدد سے تم پر سفلی وغیرہ کرا رہا ہے تاکہ تمہارے دل میں ڈر بیٹھ جائے اور تم جلد از جلد یہ گھر خالی کرنے پر آمادہ ہو جاؤ۔ یہ پراسرار آواز اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ میں بھی مانتا ہوں کہ یہ تمام تر واقعات اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں، لیکن میں نے لمحاتی توقف کیا تو وہ الجھن زدہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، لیکن میں کسی جادو وادو کو نہیں مانتا۔ یہ سب کچھ دانستہ اور سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا جا رہا ہے تاکہ تم اسے سفلی اور جادو ٹونا سمجھ کر خوف زدہ ہو جاؤ، اور ایسا ہو بھی رہا ہے۔ گویا تمہارا دشمن اپنے مقصد میں پوری طرح کامیاب جا رہا ہے۔ آپ کی بات ماننے کو دل تو نہیں چاہ رہا تھانے دار پتر،
वो मुतज़ब्ज़ब नज़र से मुझे देखते हुए बोली, लेकिन थोड़ी देर के लिए अगर फ़र्ज़ कर लूँ कि आप ही ठीक कह रहे हैं, तो फिर पिछली रात वाले वाक़ये के बारे में आप क्या कहेंगे? क्यों? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। पिछली रात को क्या हुआ है? उसने चंद लम्हात तक एकटुक सहमी हुई नज़र से मुझे देखा, फिर बताने लगी, कल रात की तरह पिछली रात भी मुझे जानवर के डकराने की आवाज़ें सुनाई देती रहीं, लेकिन मैंने एक बार भी उठकर ये देखने की कोशिश नहीं की कि बाहर सहन में क्या हो रहा है। और आज सुबह जब मैं हस्बे मामूल अपने कमरे से निकली तो सहन की हालत को देखकर मेरा दिमाग घूम गया। वो एक झुरझुरी लेकर खामोश हुई तो मैंने बेताबी से पूछा, सहन की हालत को क्या हुआ था चाची? सहन के दरमियान टाली वाले दरख्त के नीचे खूनी खून फैला हुआ है। एक बड़ी सी लकड़ी भी खून से रंगी हुई वहां पड़ी है, जैसे कसाबों के पास होती है। वो इस लकड़ी पर रखकर गोश्त के टुकड़े काटते हैं। इस लकड़ी के करीब ही 2 बड़े साइज की खून आलू छुरियां और एक रस्सी भी रखी नजर आई है। रस्सी भी खून में लिथरी हुई है। साफ नजर आता है कि वहां किसी जानवर को ज़ुबह किया गया है, लेकिन वो जानवर या उसकी एक बोटी भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। उसने एक मरतबा फिर झुरझुरी ली और थोड़े तवक्कुफ के बाद बोली, थानेदार पुत्र, इस वाक़ये ने मुझे बुरी तरह खौफज़दा कर दिया है। अब तो करमदीन को भी सब कुछ पता चल चुका है। वो बेचारा भी सहमा हुआ है। मैंने फ़ौरन अपने गुआंढी बशीर अहमद की मिन्नत की कि वो मुझे थाने ले चले। बशीर कोचवानी करता है। इस अल्लाह के बंदे ने मेरी बात मान ली और अपने टांगे में बिठाकर मुझे यहाँ ले आया। वो इस वक्त भी थाने के अहाते के बाहर मौजूद है। आपको फ़ौरन मेरे साथ वज़ीर कोर्ट जाना होगा थानेदार पुत्र। वो तकरीबन आधे घंटे से मेरे पास बैठी अपनी विपदा सुना रही थी और इस दौरान में एक लम्हे के लिए भी मुझे महसूस नहीं हुआ था कि इसे किसी काम की जल्दी हो। इसके चेहरे, आंखों या गुफ्तगू से भी ये अंदाज़ा नहीं होता था कि वह हद दर्जा परेशान है और अब वो अचानक ही बहुत ज़्यादा अफरा तफरी में नज़र आने लगी थी। मैंने इस हवाले से सवाल किया तो उसने कहा, थानेदार पुत्र, आरिफ की नागहानी मौत के बाद से अब तक मैंने जो कठिन वक्त गुजारा है, इसने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है। एक बात यह भी मेरे तजुर्बे में आई है कि आपको जिस शख्स से कोई मदद या ताउन हासिल करना हो, इसे सब कुछ इत्मीनान से समझाना चाहिए ताकि वो भरपूर अंदाज में आपकी मदद कर सके। अगर गोंदल साहब इस थाने के इंचार्ज होते तो मैं छूटते ही अपनी परेशानी बता देती। वो मेरे पस मंज़र से वाकिफ थे, लेकिन पुत्र थानेदार, मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल कर आपको ये सारी तफसील इसलिए सुनाई है कि बाद में कोई उलझन या परेशानी पैदा ना हो। मेरा केस तो आप समझ ही गए होंगे। अब अगर आप मेरे साथ चलकर जाए वक़ुआ देख लें तो बड़ी मेहरबानी होगी। थाने के बाहर बशीर कोचवान अपने टांगे समेत मौजूद था। मैंने कांस्टेबल वहीद को अपने हमरा जाने के लिए तैयार किया और अल्लाह रखी की मईयत में वज़ीर कोर्ट की जानिब रवाना हो गया। जब हम वज़ीर कोर्ट में दाखिल हुए तो दोपहर हो चुकी थी। खुनक मौसम ने दोपहर के मखसूस असरात को फ़ज़ा और माहौल पर मुरतब नहीं होने दिया था। हल्की हल्की धूप फैली हुई थी। अल्लाह रखी का घर गांव के आखिरी किनारे पर वाक़ था। हमारा टांगा वज़ीर कोर्ट के कल्ब से गुजरकर दूसरे सिरे पर जा पहुंचा और फिर कोचवान बशीर ने टांगे को एक जगह रोक दिया। इस तरफ लाइन में 8-10 घर बने हुए थे। एक मकान की जानिब इशारा करते हुए अल्लाह रखी ने बताया, वो जो नीले दरवाजे वाला मकान है ना, मैं इसी में रहती हूँ। मैंने इसके इशारे के मुताबिक मज़कूरा मकान की तरफ देखा। वो बोली, जब 2 साल पहले मैंने ये मकान ख़रीदा था तो इस तरफ ये अकेला ही बना हुआ था। इसके दाएं बाएं नज़र आने वाले मकान बाद में बने हैं। हम टांगे से उतरकर अल्लाह रखी के घर की तरफ बढ़ने लगे। इसका रवां तबसरा जारी रहा। ये घर तकरीबन 1 साल से बंद पड़ा था। मंजूर अहमद इसको ना तो बेचता था और न ही किराए पर किसी को देता था। मुसलसल 1 साल बंद रहने की वजह से इसकी जो हालत हो गई होगी उसका अंदाज़ा आप अच्छी तरह लगा सकते हैं। बिल्कुल भूतों का आशियाना लगता था पुत्र। वो लम्हाती तवक्कुफ के बाद बोली, मैंने कई दिन की मेहनत से सफाई सुथराई करके इसे रहने के काबिल बनाया था। अब तो माशाअल्लाह ये घर लगता है। हमारे पहले वाले घर के मुकाबले में ये काफ़ी छोटा है, लेकिन हम दोनों बुढ़ी बुढ़ा की ज़रूरत पूरी कर रहा है। अल्लाह का शुक्र है पुत्र थानेदार। थोड़ी देर के बाद मैं कांस्टेबल वहीद के हमरा घर के अंदर था। अल्लाह रखी ने दरवाजे को अंदर से कुंडी लगाई और शीशम के दरख्त की जानिब इशारा करते हुए बोली, पुत्र सब कुछ तुम्हारे सामने है, जाएं देख लें।
मैंने आपसे कुछ झूठ नहीं बोला था। मैं फौरन जाय वकुआ पर पहुंच गया। वहां की हालत बिल्कुल वैसी ही थी जैसी कि अल्लाह रखी ने थाने में बयान की थी। यूं महसूस होता था शीशम के दरख्त के नीचे बाकायदा किसी बड़े जानवर, मसलन गाय, भैंस या किसी बैल वगैरह को ज़ुबह किया गया हो। आलाए ज़ुबाकारी और आसारे खून रेसी सब कुछ मौजूद थे, लेकिन ज़ुबाशुदा जानवर कहीं दिखाई नहीं देता था। सूरत हाल वाकई किसी मोम में से कम नहीं थी। जिस दौरान में मैं जाय वकुआ का मुआयना कर रहा था, अल्लाह रखी कमरे में हमारे बैठने के लिए 2 मूड़े उठा लाई थी। मैंने बैठने से पहले अल्लाह रखी के घर का मुकम्मल जायजा लिया। वो 4 मल्ला जमीन पर बना हुआ एक छोटा सा मकान था। कराची के रहायशी मकान के रकबे को ज़्यादा से ज़्यादा 100 गज तसव्वुर कर लें। मकान के पिछले हिस्से में 2 कमरे पहलू व पहलू बने हुए थे, जिनमें से एक में अल्लाह रखी अपने मफलूज खामिद के साथ रहती थी, जबकि दूसरा स्टोर का काम कर रहा था। इस कमरे में मुख्तलिफ नौइयत के छोटे ज़रई आलात भी रखे हुए थे। अल्लाह रखी के बयान के मुताबिक इसकी अकलौती भैंस मौसम सरमा की ठंडी ठार रातें इसी स्टोर रूम के कोने में बसर कर रही थी। ताहम इस वक्त मज़कूरा भैंस बाहर सहन में एक धूप के साथ अपनी कुंडली पर बंधी नजर आती थी। इस पर धूप भी पड़ रही थी। 2 कमरों और इनके आगे बने हुए मुख्तसर से बरामदे के बाद जितना भी रकबा बचता वो समझ लें कि घर का सहन था, और इसी सहन के वस्त में शीशम का एक सायेदार कदावर दरख्त इस्तादा था, जिसके नीचे वो खूनी वाक़या पेश आया दिखाई देता था, जिसकी खातिर अल्लाह रखी मुझे थाने से उठाकर यहाँ लाई थी। इस खूनी वाक़ये का शिकार कहीं नज़र नहीं आ रहा था। मैंने घर के बाहर भी इधर उधर निगाह दौड़ाकर देख लिया, लेकिन कोई सिरा हाथ न आया। मैंने जाय वकुआ की ज़रूरी कार्रवाई निपटाई। इस काम में कांस्टेबल वहीद ने मेरी भरपूर मदद की। फिर मैं अल्लाह रखी को लेकर एक तरफ बैठ गया। हम दोनों मूड़ों पर एक दूसरे के रूबरू बैठ चुके तो मैंने गहरी संजीदगी से पूछा, चाची, इस वाक़ये के बारे में तुमने मेरे अलावा किस किस को बताया है? किसी को नहीं जी, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोली। आपके अलावा सिर्फ करमदीन को पता है, और वो अल्लाह का बंदा किसी को कुछ बताने के काबिल नहीं। और बशीर कोचवान? मैंने मायना खेज अंदाज में पूछा। इसे नहीं बताया तुमने? बिल्कुल नहीं, वो कतईयत से बोली। इसने पूछा भी नहीं कि इतनी सुबह थाने जाने की ज़रूरत क्यों पेश आ गई। मैं हर हवाले से अपना इत्मीनान चाहता था। पूछा था पुत्र, वो असबात में गर्दन हिलाते हुए बोली, लेकिन मैंने बहाना कर दिया कि करमदीन की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मुझे फौरन थानेदार को लेकर आना है। जब किसी की तबीयत खराब होती है तो डॉक्टर या हकीम को बुलाया जाता है। मैंने अपनी जिरा जारी रखते हुए कहा। बशीर कोचवान चौंका नहीं कि थानेदार को बुलाने की ज़रूरत क्यों है। वो चौंका था और उसने इस बारे में सवाल भी किया था। वो बड़ी रसान से बोली, लेकिन मैंने ये कहकर उसकी तसल्ली कर दी कि करमदीन थानेदार के सामने कोई ख़ास बयान देना चाहता है, और इस बयान का ताल्लुक अहमद हसन की दुश्मनी से है। वजीर कोर्ट के हर बंदे को हमारे साथ होने वाली ज्यादती के बारे में पता है, इसलिए बशीर ने ज़्यादा बहस नहीं की। ये बात तो वो भी समझता है कि करमदीन कहीं आने जाने के काबिल नहीं, लिहाजा सबको उसी के पास आना होगा। तो इसका मतलब है कि इस खूनी वाक़ये के बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं। मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। आप बड़े समझदार और तजुर्बेकार हो थानेदार पुत्र, वो ठहरे हुए लहजे में बोली। अगर किसी और को इस वाक़ये की ज़रा सी भी खबर होती तो इस वक्त पूरा पिंड मेरे घर के अंदर जमा होता। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो चाची, मैंने तायदी अंदाज में गर्दन हिलाई। वो गहरी संजीदगी से बोली, अब तो आपको यकीन आ गया ना मेरे घर पर गंदा अमल कराया जा रहा है? नहीं, मैंने तो टोक अंदाज में कहा। गंदे और सिफली अमल की तरफ तो मेरा ध्यान नहीं जा रहा है। अलबत्ता मेरा मौक़िफ़ अब भी वही है कि मैंने लम्हाती वक्फा देकर गहरी नज़र से अल्लाह रखी को देखा और कहा, अगर अहमद हसन या इसके बेटे साजिद हसन को इस मामले में मुलविस समझा जाए तो फिर ये सारी कार्रवाई इन्हीं की तरफ से लगती है। वो तुम लोगों को खौफज़दा करके ये घर छोड़ने पर मजबूर करना चाहते हैं, और अगर डॉक्टर अशफाक को इस कारनामे का जिम्मेदार तस्वुर कर लिया जाए तो फिर भी मकसद वही उभर कर सामने आता है कि तुम्हें डराकर ये मकान खाली करने पर आमादा किया जाए। और ये भी हो सकता है, मैंने एक बार फिर मुख्तसर सा तवक्कुफ किया और कहा, डॉक्टर अशफाक दर हकीकत अहमद हसन ही का आलाकार हो, और ये लोग मिलजुल कर तुम्हें परेशान करने की कोशिश में मसरूफ़ हों कि तुम जल्द से जल्द ये मकान छोड़कर बेघर हो जाओ।
تو پھر میں کیا کروں؟ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ آپ اس صورتحال میں میرے لیے کیا کر سکتے ہیں تھانے دار پتر؟ میں تمہارے لیے بہت کچھ کروں گا چاچی، میں نے تسلی بخش لہجے میں کہا۔ تم بالکل بے فکر ہو جاؤ، مجھے بس تمہارے تعاون کی ضرورت ہے۔ آپ جو تعاون کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں، وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ آپ کسی طرح مجھے اس مصیبت سے نجات دلا دیں، انشاءاللہ بہت جلد تمہیں اس پریشانی سے چھٹکارا مل جائے گا، میں نے حوصلہ بڑھانے والے انداز میں کہا۔ تم اچھی طرح ذہن پر زور دے کر مجھے ڈاکٹر اشفاق کی وضع قطع اور حلیے کے بارے میں بتاؤ۔ وہ 2-3 بار تم سے ملا ہے، تمہیں اس کی شکل و صورت تو یاد ہوگی؟ جی اچھی طرح یاد ہے، وہ جلدی سے بولی۔ قد درمیانہ، جسم متناسب، عمر لگ بھگ 30 سال، رنگت سانولی، داڑھی مونچھ صفا چٹ۔ وہ جب بھی مجھ سے ملا پتلون اور شرٹ میں نظر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کالا بیگ بھی ہوتا تھا، جیسا کہ عموماً ڈاکٹروں کے پاس دیکھا جاتا ہے، اور ہاں، وہ چوکی۔ پھر انکشاف انگیز لہجے میں اضافہ کیا، اس نے اپنی آنکھوں پر کالا چشمہ بھی لگایا ہوا تھا۔ وہ جتنی بار بھی مجھ سے ملا میں اس کی آنکھیں نہیں دیکھ سکی۔ وہ اینک کچھ اس طرح کی تھی جیسے آپریشن کے بعد لوگ آنکھوں کو تیز روشنی اور دھوپ سے بچانے کے لیے لگاتے ہیں۔ میں نے اشفاق کی بات کا یقین کر لیا تھا کہ وہ ایک ڈاکٹر ہے، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ وہ مجھے کہیں سے بھی ڈاکٹر نہیں لگتا تھا۔ چاچی، وہ انسانوں کا نہیں ڈنگروں کا ڈاکٹر ہے، میں نے بے ساختہ کہا، اور یہ جملہ ادا کرتے ہوئے میرے ذہن میں کوئی خاص بات نہیں تھی۔ تو کیا ڈنگروں کا ڈاکٹر انسان نظر نہیں آتا؟ اس نے بھی بے دھڑک پوچھ لیا۔ کیا وہ جانوروں کا علاج کرتے کرتے خود بھی جانور بن جاتا ہے؟ اشفاق بظاہر تو بڑے صاف ستھرے حلیے میں دکھتا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں اسے دیکھ کر میرے ذہن میں کسی جنگلی کا تصور آتا تھا۔ وہ اس لیے کہ ڈاکٹر اشفاق نے تم سے جنگلیوں والی بات کی تھی، میں نے اس فضول کے موضوع کو سمیٹتے ہوئے کہا۔ میں نے چونکہ اللہ رکھی کے دل کی بات کہی تھی، لہٰذا وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بڑے دبنگ انداز میں بولی، کیا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تھانے دار پتر۔ میں تسلی تشفی دے کر اللہ رکھی کے گھر سے رخصت ہونے لگا تو اس نے خون آلود لکڑی، چھریوں اور رسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، ان کا کیا کرنا ہے جی؟ میں نے ایک لمحہ سوچنے کے بعد کہا، تمہارے گھر میں کوئی کپڑے کا تھیلا وغیرہ ہے؟ ہاں، ایسا تھیلا مل جائے گا، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ لے آؤ وہ تھیلا، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ایک مضبوط تھیلا لے کر آ گئی۔ میں نے مذکورہ سامان کو کانسٹیبل کی مدد سے اس تھیلے میں بھرا، پھر اللہ رکھی سے کہا، یہ میں اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں، گھر کے صحن کو تم خود سیٹ کر لینا، کچی زمین ہے، اچھی طرح پوچھا لگاؤ گی تو سب کچھ چھپ جائے گا۔ یہ تو میں کر لوں گی، اس نے بڑے اعتماد سے کہا۔ میں نے اسے چند ضروری ہدایات دیں، پھر اس کے گھر سے نکل آیا۔ واپسی میں بشیر کوچوان کی سروس میسر آ گئی۔ وہ ایک طرف کھڑا اپنے گھوڑے کو خرخرا پھیر رہا تھا۔ مالک اپنے گھوڑے کی جتنی بھی خدمات انجام دیتا ہے، ان میں گھوڑے کا سب سے زیادہ پسندیدہ کام یہی سمجھا جاتا ہے۔ اس سے گھوڑے کی طبیعت بحال اور مزاج نہال ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ ہمارے ہی انتظار میں وہاں کھڑا تھا۔ وہ سے میری مراد بشیر کوچوان ہے، اس کا گھوڑا نہیں۔ ہم پر نگاہ پڑتے ہی وہ چونکا، پھر اپنے کام کو موقوف کر کے وہ میری طرف بڑھتے ہوئے بولا، آئیں تھانے دار جی، میں آپ لوگوں کو واپس تھانے پہنچا دیتا ہوں۔ میں نے کہا، تم ابھی تک یہیں کھڑے ہو، کیا آج کام دھندے کا ارادہ نہیں ہے؟ میں نے لگ بھگ 1 گھنٹہ اللہ رکھی کے گھر میں گزارا تھا، اور وہ جب سے وہیں موجود تھا ایسا لگتا تھا جیسے وہ دانستہ مجھے واپس پہنچانا چاہتا ہو۔ اس نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، تھانے دار جی، میں ابھی گھر سے آ رہا ہوں، کھانا کھانے گیا تھا، آدھا دن تو پہلے ہی سمجھیں خرچ ہو گیا تھا، میں نے سوچا کہ اتفاق سے گھر آیا ہوں تو کھانا بھی کھا لوں۔ بشیر احمد نے ٹانگا ڈرائیو کرتے ہوئے کہا، یہ بیچاری اللہ رکھی بڑی دکھی عورت ہے، اس کے ساتھ وقت نے بڑے ستم ڈھائے ہیں۔ اس نے سب مجھ سے کہا کہ تھانے جانا ہے اور مجھ سے انکار نہ ہو سکا۔ میں نے اس سے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ وہ تھانے کس کام سے جا رہی ہے، اور وہ بھی اتنی صبح۔ بس جی، وہ میری پڑوسن ہے، اس لیے خیال تو کرنا ہی پڑتا ہے نا جناب۔ بشیر کوچوان کچھ زیادہ ہی ہوشیار بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ اللہ رکھی مجھے پوری تفصیل سے بتا چکی تھی کہ اس سلسلے میں اس کے اور کوچوان کے بیچ کس قسم کے سوال و جواب ہوئے تھے۔ بہرحال میں نے اللہ رکھی کا پردہ رکھتے ہوئے کہا، ایک اچھے پڑوسی کی یہی تو خوبی ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت اپنے پڑوسی کی مدد کے لیے تیار رہے، اور اس حوالے سے اللہ رکھی اور کرمتین بہت خوش قسمت ہیں کہ انہیں تم جیسا نیک اور ہمدرد پڑوسی ملا۔
بس جی، عزت دینے والی تو خدا کی ذات ہے۔ اپنی تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ اگر اپنے پڑوسی کو کوئی فائدہ نہ پہنچا سکوں تو کم از کم اسے نقصان بھی نہ پہنچاؤں۔ بڑی اچھی عادت ہے تمہاری بشیر احمد، میں نے تعریفی انداز میں کہا، اور جہاں تک اللہ رکھی کے الگ صبح تھانے جانے کا تعلق ہے تو تمہاری معلومات اور تسلی کے لیے بتا دیتا ہوں۔ میں نے ذرا رک کر ایک گہری سانس لی اور پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، تمہیں تو پتہ ہی ہے ماضی میں ان لوگوں کی احمد حسن نامی ایک زمیندار سے بڑی خطرناک دشمنی رہی ہے آج کل۔ جی جی، مجھے سب پتہ ہے جناب، وہ گردن موڑ کر مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ واضح رہے کہ کوچوانی کے دوران میں وہ ٹانگے کے بانس کے پچھلے حصے پر برائے جمان تھا، جیسا کہ عام طور پر آپ نے کوچوانوں کو بیٹھے دیکھا ہوگا۔ کسی احمد حسن کے بیٹے ماجد حسن نے تو اللہ رکھی کے جوان بیٹے عارف محمود کو قتل کر دیا تھا اور آج کل وہ بدبخت جیل میں ہے۔ میں نے کہا، ہاں تمہاری معلومات بالکل درست ہیں، آج کل دشمنی کا وہ پرانا سلسلہ دوبارہ سر اٹھا رہا ہے۔ جی کیا مطلب؟ بشیر احمد نے چونکے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ پچھلے چند روز سے اللہ رکھی اور اس کے مفلوج شوہر کو پراسرار انداز میں خطرناک نتائج کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، میں نے گہری سنجیدگی سے بات کو نبھاتے ہوئے کہا، اور اسی سلسلے میں اللہ رکھی مجھے بلانے گئی تھی۔ اسے شک ہے کہ یہ دھمکیاں دراصل احمد حسن ہی کی طرف سے دی جا رہی ہیں۔ وہ اپنا اور اپنے خامند کا حلفیہ بیان لکھوانا چاہتی تھی کہ اگر انہیں کچھ ہو جائے تو اس کا ذمہ دار احمد حسن اور اس کے بیٹے ساجد حسن کو سمجھا جائے۔ بات کے اختتام پر میں نے اپنی جیب کو تھپ تھپایا۔ اس کا واضح مطلب یہ تھا کہ میں نے ابھی جس پکے کاغذ کا ذکر کیا ہے وہ میری جیب میں محفوظ ہے۔ وہ اطمینان بھری سانس چھوڑتے ہوئے بولا، چلیں، یہ آپ نے بہت اچھا کیا ہے۔ پھر وہ کنکھیوں سے اگبی سیٹ پر رکھے تھیلے کو دیکھتے ہوئے بولا، کیا اللہ رکھی نے آپ کو رخصت کرتے وقت کوئی تحفہ وغیرہ دیا ہے؟ اس سے پہلے بھی وہ ہیلے بہانے سے 2-3 مرتبہ مذکورہ تھیلے کو تجسس آمیز نظر سے دیکھ چکا تھا۔ میں نے اس کی تکلیف رفع کرنا ضروری سمجھا۔ اس کی تحفے والی بات نے مجھے خود ہی ایک انوکھا خیال سجھا دیا تھا۔ میں نے بڑے اطمینان سے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، بشیر احمد، تمہارا اندازہ بالکل درست ہے، اس تھیلے میں گڑ اور چاول بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ رکھی نے بڑے خلوص سے پیش کیے تو میں انکار نہ کر سکا۔ اس تھیلے کو سامان کے ساتھ میں نے اس طرح پیک کیا تھا کہ ایک نظر دیکھ کر اندازہ نہ ہو کہ اس کے اندر کس نوعیت کی اشیاء بھری ہوئی ہیں۔ بظاہر وہ سامان سے بھری ہوئی ایک گٹھری ہی نظر آتی تھی۔ چھریوں کی دھاروں اور نوکوں سے تھیلے کو محفوظ رکھنے کے لیے کچھ پرانے کپڑوں کے ٹکڑے بھی تھیلے میں ٹھوس دیے گئے تھے، جن کی وجہ سے گوشت کاٹنے والی لکڑی بھی چھپ چھپا گئی تھی۔ بشیر احمد تھیلے کے سلسلے میں میرے جواب سے تو مطمئن ہو گیا تھا، لیکن ڈرائیونگ یعنی کہ کوچوانی کے دوران میں وہ وقفے سے مدعی نظر سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ یہ بات میں نے پہلے بھی محسوس کی تھی کہ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے، اب بھی اس کے دیکھنے کے انداز سے یہی ظاہر ہوتا تھا۔ اس کی بے قراری کو دیکھتے ہوئے میں نے پوچھ لیا، بشیر احمد، تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہو؟ جی کہنا تو چاہتا ہوں، وہ ہچکچاہٹ آمیز انداز میں بولا، لیکن سوچتا ہوں آپ کو کہیں برا نہ لگ جائے۔ کیا کوئی بری لگنے والی بات ہے؟ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ گڑبڑا گیا، نہیں جی۔ پھر بے دھڑک کہہ ڈالو، میں نے حوصلہ بڑھانے والے انداز میں کہا۔ وہ بولا، دراصل مجھے اپنے بیٹے طارق کے بارے میں آپ سے بات کرنا ہے۔ ہاں تو کرو، کیا بات کرنا ہے؟ میری کل 3 اولادیں ہیں جناب، وہ بتانے لگا۔ سب سے بڑی 2 بیٹیاں رشیدہ و فریدہ شادی شدہ ہیں اور ماشاءاللہ اپنے اپنے گھروں میں راضی خوشی زندگی بسر کر رہی ہیں، لیکن میں طارق کی طرف سے بہت پریشان رہتا ہوں۔ پریشانی کی نوعیت کیا ہے؟ وہ خاموش ہوا تو میں نے پوچھ لیا، کیا اس کی شادی کے حوالے سے فکر مند ہو؟ شادی تو جناب اس کی میں ابھی 4-5 سال نہیں کروں گا، وہ فیصلہ کن انداز میں بولا۔ میں اس کی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچ کر پریشان رہتا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ وہ پولیس میں چلا جائے۔ میں اس کے جسم پر قانون کے رکھوالے کی وردی دیکھنے کا تمنائی ہوں۔ اچھا تو یہ بات ہے بشیر احمد، میں نے ایک طویل سانس چھوڑتے ہوئے کہا۔ اس کی بے چینی اور اضطراب کا سبب سامنے آ گیا تھا۔ جناب، اگر آپ تھوڑی مہربانی کر دیں تو طارق پولیس میں بھرتی ہو سکتا ہے، وہ امید بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا اور پھر پوچھا، تمہارے بیٹے طارق کی عمر کتنی ہے؟ جی وہ 2 ماہ کے بعد پورے 19 سال کا ہو جائے گا۔ اور تعلیم؟ میں نے سوال کیا۔ اس نے مڈل سے پڑھنا چھوڑ دیا ہے، بشیر احمد نے جواب دیا، اور یہ چند سال پہلے کی بات ہے۔ قد کاٹ
اور صحت کیسی ہے؟ ایک دم گبرو جوان ہے جی، وہ فخری انداز میں بولا۔ اسے بھی پولیس کی نوکری کرنے کا شوق ہے یا صرف تمہاری ہی خواہش ہے؟ میں نے ایک نہایت اہم سوال کیا۔ اس کی بھی یہی تمنا ہے جناب۔ ٹھیک ہے، تم اسے کسی وقت میرے پاس تھانے بھیجنا، میں نے کہا۔ ہم تھانے پہنچ گئے۔ بشیر احمد نے اپنے بیٹے طارق کو میرے پاس بھیجنے کا وعدہ کیا اور مجھے سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ میں کانسٹیبل کے ہمراہ تھانے کے احاطے میں داخل ہو گیا۔ میرے تھانے میں ارشاد احمد نامی ایک کانسٹیبل ہوتا تھا۔ اسے عملے کا سب سے زیادہ پھرتیلا رکن سمجھا جاتا۔ کچھ لوگ اسے چیتا بھی کہتے تھے۔ یہ بات میرے علم میں تھی کہ ارشاد کا تعلق موضع علی نگر سے تھا، لیکن اس کی شادی رحیم آباد میں ہوئی تھی، یعنی رحیم آباد اس کا سسرالی گاؤں تھا، اور اللہ رکھی کے دشمن احمد حسن کا تعلق بھی رحیم آباد ہی سے تھا۔ میں نے ارشاد کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس نے کمرے میں آ کر مجھے سلوٹ کیا، پھر میرے اشارے پر کرسی سنبھال لی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ارشاد، میں نے تمہاری مستعدی اور پھرتیوں کی بڑی تعریف سنی ہے، سوچا آج تمہارے جوہر کو آزما لوں، کیا خیال ہے؟ ملک صاحب، میں تو صرف اپنا کام کرتا ہوں، پھرتی اور سستی کا میں نے کبھی حساب نہیں رکھا، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ آپ حکم کریں، میں تو ہر وقت اپنے محکمے کی خدمت کے لیے تیار رہتا ہوں۔ شاباش، یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ میں نے ستائشی نظر سے اسے دیکھا اور پوچھا، تم اس تھانے میں کتنے عرصے سے کام کر رہے ہو؟ جی یہی کوئی 5 سال تو ہو گئے ہوں گے، اس نے جواب دیا۔ میں نے کہا، پھر تو تم وزیر کوٹ کی اللہ رکھی کے کیس سے اچھی طرح واقف ہوگے۔ بالکل واقف ہوں جناب، اس نے اس بات میں گردن ہلائی، بلکہ ڈبل واقف ہوں۔ ڈبل واقف؟ میں نے حیرت بھری نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ اس بات کا کیا مطلب ہے ارشاد؟ جناب میری ڈیوٹی اس تھانے میں ہے اور اللہ رکھی کے یہاں بڑے پھیرے لگتے رہے ہیں۔ اس کا کیس گوندل صاحب ڈیل کر رہے تھے، لہٰذا مجھے اس معاملے کی پوری طرح خبر ہے۔ یہ تو ہوا سنگل واقفیت۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکا اور پھر بولا، میری بیوی آمنہ کا تعلق موضع رحیم آباد سے ہے اور اللہ رکھی کا جس بندے سے مقدمہ چل رہا تھا وہ بھی رحیم آباد کا ہی رہنے والا ہے۔ میں احمد حسن زمیندار کی بات کر رہا ہوں جناب۔ تو اس طرح مجھے دوسری پارٹی احمد حسن کے حالات کے بارے میں بھی پتہ چلتا رہتا تھا۔ ڈبل واقف سے میرا یہی مطلب تھا ملک صاحب۔ بات ختم کر کے وہ سوالیہ انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ارشاد، تمہاری اس ڈبل واقفیت سے کام نہیں چلے گا۔ میں کچھ سمجھا نہیں ملک صاحب، وہ متعاملانہ لہجے میں بولا۔ میں نے بدستور گہری سنجیدگی سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری یہ ڈبل واقفیت 1-2 روز میں ٹرپل واقفیت میں بدل جائے۔ اس کی الجھن تو چند ہو گئی۔ آنکھیں سکیڑتے ہوئے اس نے متذبذب انداز میں کہا، جناب معذرت چاہتا ہوں، میں اب بھی آپ کی بات کو سمجھ نہیں سکا ہوں۔ میں تمہیں آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں، میں نے بڑی رسان سے کہا، اور پھر پوچھا، ارشاد، آج کل تمہاری گھر والی کہاں ہے؟ جی گھر والی تو گھر میں ہے، وہ متذبذب نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ کون سے گھر میں نے پوچھا، علی نگر میں یا رحیم آباد میں؟ جناب آمنہ اور میرے دونوں بچے میرے آبائی گھر میں ہیں، اس نے جواب دیا، یعنی علی نگر میں، میرے والدین اور دیگر بہن بھائیوں کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم 2-3 دنوں کے لیے اپنے بیوی بچوں کو رحیم آباد لے جاؤ اور خود بھی وہاں کچھ وقت گزارو، میں نے بدستور ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ تم چاہو تو کل صبح ہی اپنے گاؤں بھی روانہ ہو جاؤ، اور چاہو تو آج اور ابھی۔ علی نگر ایک بڑا گاؤں تھا اور یہ گاؤں میرے تھانے سے کوئی 12 میل کے فاصلے پر مشرقی سمت میں حافظ آباد پنڈی بھٹیاں روڈ کے کنارے واقع تھا۔ ویسے ایک کچا راستہ وزیر کوٹ سے علی نگر تک بھی جاتا تھا۔ ارشاد چند لمحات تک تعجب خیز نظر سے مجھے دیکھتا رہا اور پھر پوچھنے لگا، ملک صاحب، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ مجھے اچانک رحیم آباد کیوں بھیجنا چاہتے ہیں؟ آئندہ 10 منٹ تک میں ارشاد احمد کو اپنے منصوبے اور مقاصد کے بارے میں بتاتا رہا۔ وہ سمجھنے والے انداز میں وقفے وقفے سے سر کو اسباتی جنبش دیتا رہا۔ آخر میں نے کہا، ارشاد، میں چاہتا ہوں کہ تم بالکل نارمل انداز میں اپنی فیملی کو لے کر رحیم آباد جاؤ اور پھر وہاں 1-8 دن رک کر احمد حسن اور ساجد حسن کی سرگرمیوں پر نظر رکھو گے۔ میں نے تمہیں ڈاکٹر اشفاق کے حلیے اور وضع قطع کے بارے میں بھی تفصیلاً بتا دیا ہے۔ تم اس بات کا بھی پتہ چلانے کی کوشش کرو گے کہ کیا اس شکل و صورت کے کسی آدمی کے احمد حسن یا ساجد حسن وغیرہ سے تعلقات ہیں۔ کم از کم ایک
اور زیادہ سے زیادہ 3 دن میں مجھے مکمل رپورٹ چاہیے۔ یہاں تھانے میں بھی کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ راز صرف ہم دونوں کے بیچ رہے گا کہ تم کہاں گئے ہو اور کیا کرنے گئے ہو۔ میری بات سمجھ گئے ہو نا؟ بات تو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہے اور انشاءاللہ میں آپ کو بڑے اچھے نتائج بھی دوں گا۔ وہ سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولا۔ لیکن اس کو الجھن میں مبتلا دیکھا تو میں نے پوچھا، لیکن کیا ارشاد؟ جناب میں یہاں سے اچانک جاؤں گا تو ساتھیوں کو یقیناً تشویش ہوگی۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، انہیں کچھ تو بتانا ہوگا نا۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس وقت تو میرے بلانے پر کمرے میں آئے ہو، لیکن تازہ ترین کہانی کے مطابق تم نے مجھ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ جبھی میں نے تمہیں اپنے پاس بلایا ہے۔ تم نے مجھے بتایا ہے کہ ادھر علی نگر میں تمہارے خاندان کے کسی فرد کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا تمہیں 2-3 دن کی فوری چھٹی چاہیے۔ جس کو بھی بیمار کرنا چاہو کر دو۔ میں نے سانس ہموار کرنے کے لیے لمحاتی توقف کیا اور پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، میں نے تمہاری بپتا سن کر چھٹی منظور کر لی ہے اور تمہیں بھی علی نگر جانے کی اجازت دیتی ہے، لہٰذا تم فی الفور روانہ ہو رہے ہو۔ میرا مشورہ یہی ہے کہ تم ابھی چلے جاؤ۔ اس سڑک پر ٹریفک تو تھوڑا بہت رہتا ہی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تمہیں کوئی نہ کوئی سواری مل ہی جائے گی اور اگر اللہ نے چاہا تو تم آج رات کا کھانا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھاؤ گے۔ آپ کی تجویز بڑی مناسب ہے ملک صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں تھوڑی دیر میں یہاں سے نکل جاتا ہوں۔ میں نے جو ہدایت کی ہے اسے ذہن میں محفوظ رکھنا، میں نے تاکیدی انداز میں کہا۔ آپ رازداری کے حوالے سے بات کر رہے ہیں نا؟ اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ تمہارا اندازہ بالکل درست ہے ارشاد، میں نے تصدیقی انداز میں کہا۔ ابھی مجھے اس تھانے میں آئے بہت کم عرصہ ہوا ہے۔ میں عملے کے ہر شخص پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ نہیں کر سکتا۔ کالی بھیڑیں ہر محکمے اور ہر شعبے میں پائی جاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے ہمارے تھانے میں کوئی ایک آدھ احمد حسن کا وفادار موجود ہو اور اگر اسے پتہ چل گیا کہ تم کس مقصد سے رحیم آباد جا رہے ہو تو وہ احمد حسن کو خبردار کر سکتا ہے۔ اس طرح ہمارا بنا بنایا کھیل بگڑ کر رہ جائے گا۔ تم رحیم آباد کا تو کسی سے ذکر بھی مت کرنا۔ ان لوگوں کو یہی بتاؤ کہ تم اپنے گھر علی نگر جا رہے ہو۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ کسی کے چہرے پر نہیں لکھا ہوتا کہ وہ قابل اعتماد ہے یا ناقابل بھروسہ، جب تک کہ اسے 2-3 بار کڑی آزمائش سے نہ گزارا جائے۔ اس لحاظ سے آپ کی احتیاط سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ جیسا کہ اس مشن کے حوالے سے میں تمہیں ایک ذمہ داری سونپ کر کڑی آزمائش میں ڈال رہا ہوں، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ ان 3-4 دنوں میں تمہاری چیتا صفت کارکردگی بھی چیک ہو جائے گی اور میں یہ اندازہ بھی قائم کر سکوں گا کہ تم پیٹ کے کتنے مضبوط ہو۔ انشاءاللہ ملک صاحب، وہ بڑے وثوق سے بولا، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تمہیں کامیاب کرے، میں نے خلوص دل سے کہا اور وہ مجھے سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے کانسٹیبل وحید کو اپنے پاس بلا لیا۔ وحید نے آج کا تقریباً آدھا دن میری سنگت میں گزارا تھا۔ اللہ رکھی کے گھر میں ہم نے جو کچھ دیکھا تھا وہ ان مناظر کا چشمدید گواہ تھا، لہٰذا اس کی جمع بندی کے لیے خصوصی ہدایات جاری کرنا بے حد ضروری تھا۔ میں ان احمقانہ اور مافوق الفطرت واقعات کو اوپن کر کے اس کیس کو خواہ مذاق کا اشتہار نہیں بنانا چاہتا تھا۔ وحید کمرے میں پہنچا تو میں نے پوچھا، تھیلے کو ٹھکانے لگا دیا ہے نا؟ جی جناب، اس نے اس بات میں گردن ہلائی، میں نے اس تھیلے کو آپ کے کوارٹر میں رکھوا دیا ہے۔ کسی نے اس تھیلے کے بارے میں کوئی سوال تو نہیں کیا؟ جی 1-2 لوگوں نے پوچھا تھا۔ پھر تم نے کیا جواب دیا؟ جو آپ نے سمجھایا تھا۔ شاباش، میں نے کہا۔ میں نے وحید کو ہدایت کی تھی کہ تھانے پہنچتے ہی مذکورہ تھیلے کو میرے کمرے میں رکھوا دیا جائے اور تھانے کے عملے میں سے اگر کوئی شخص تھیلے کے بارے میں پوچھے تو اسے وہی جواب دیا جائے جو میں نے ٹانگے میں سفر کرتے ہوئے کوچوان بشیر احمد کو دیا تھا، یعنی چاچی اللہ رکھی نے بوقت رخصت مجھے گڑ اور باسمتی چاول تحفے میں دیے تھے اور منطقی طور پر اس ذاتی تحفے کو میرے کوارٹر ہی میں جانا چاہیے تھا۔ کسی نے یہ پوچھا کہ ہم صبح اللہ رکھی کے ہمراہ کسی مشن پر روانہ ہوئے تھے؟ میں نے کانسٹیبل وحید کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ڈھکے چھپے الفاظ میں سبھی نے کریدنے کی کوشش کی ہے، وحید نے بتایا، اور میں نے انہیں وہی جواب دیا ہے جو آپ نے ہدایت کر رکھی ہے۔ اللہ رکھی کو خطرہ ہے کہ احمد حسن اس کے خلاف کوئی خوفناک سازش بن رہا ہے، اسی لیے
وہ اپنا اور اپنے خاوند کا حلفیہ بیان لکھوانا چاہتی تھی۔ ملک صاحب، یعنی آپ اسی کام کے لیے وزیر کوٹ گئے تھے؟ وہ لمحے بھر کے لیے رکا اور پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا۔ حوالدار صاحب دبے الفاظ میں اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہے تھے اور ASI صاحب بھی ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے۔ کیسی ناراضگی؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ حوالدار صاحب کہہ رہے تھے، وہ بتانے لگا، ملک صاحب بھی عجیب و غریب تھانے دار ہیں، اپنے سامنے کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، جو جی میں آتا ہے کرتے ہیں، تھانہ تو ٹیم ورک سے چلتا ہے۔ اور ASI نے کیا کہا ہے؟ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ASI صاحب کو بھی آپ سے یہی شکایت ہے کہ آپ ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ کانسٹیبل وحید نے مزید بتایا، ان کا کہنا ہے کہ جو بھی کیس سامنے آتا ہے آپ کسی کانسٹیبل کو ساتھ رکھ کر معاملہ نمٹا دیتے ہیں، حالانکہ ان جیسے سینئر آدمی کی موجودگی میں عام کانسٹیبل سے کام لینا تو ان کے لیے توہین والی بات ہے۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ چند لمحات کے بعد میں نے گردن اٹھا کر وحید کی طرف دیکھا اور کہا، ٹھیک ہے، تم جاؤ اور معمول کے مطابق اپنی ڈیوٹی جاری رکھو۔ وہ میرا شکریہ ادا کرنے کے بعد چلا گیا۔ میں ASI بشارت علی اور حوالدار صدر خان کی ناراضگی، بالفاظ دیگر ان کی تکلیف کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ پچھلے 4-5 ماہ میں نے انہیں کوئی خاص لفٹ نہیں کرائی تھی۔ میں دراصل دانستہ ان کی جانب سے بے اعتنائی برت رہا تھا اور میرے اس طرز عمل کا بھی ایک خاص سبب تھا۔ یہ بات میرے علم میں تھی کہ ASI بشارت سابق تھانہ انچارج کی ناک کا بال ہوا کرتا تھا اور گوندل صاحب کے ہر سیاہ سفید معاملے میں وہ برابر کا شریک رہا تھا، اور اب بھی وہ خفیہ انداز میں اسی کوشش میں لگا ہوا تھا کہ وہ اپنا تبادلہ کرا کے اسی تھانے میں چلا جائے جہاں اس کا پشت پناہ امتیاز گوندل گیا تھا۔ بشارت نے واضح طور پر یہ محسوس کر لیا تھا کہ میرے ساتھ اس کی دال نہیں گلنے والی۔ جو شخص اپنے ادارے کے ساتھ مخلص نہ ہو، میں اس پر کس طرح بھروسہ کر سکتا تھا؟ تھانہ بھی کسی ادارے سے کم نہیں ہوتا۔ جب بشارت اس تھانے کو چھوڑنے کے لیے پر تول رہا تھا تو میں اس پر زیادہ انحصار کیوں کرتا؟ حوالدار صدر خان کا معاملہ بھی کچھ اسی قسم کا تھا۔ مجھے پتہ چلا تھا کہ ماضی قریب میں صدر خان کی کسٹڈی سے ایک خطرناک حوالاتی فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا، اور میرے خیال میں صدر خان صریحاً اپنے فرائض سے غفلت کا مرتکب ہوا تھا۔ اس نے بعد میں اپنی صفائی میں جو بھی تعویلیں پیش کی تھیں، میں اس سے قطعی مطمئن نہیں تھا۔ صدر خان کو بھی چونکہ گوندل صاحب کی آشیرواد حاصل تھی، لہذا حوالاتی کے فرار والے معاملے پر بھی دبیس چادر ڈال دی گئی تھی۔ مختصراً آپ یہ سمجھ لیں کہ تھانے کے اندر اور تھانے کے باہر مجھے 2 محاذوں پر لڑنا پڑ رہا تھا۔ کانسٹیبل وحید کی بات سن کر مجھے ایک شرارت سوچی۔ میں عموماً اپنے عملے کے ساتھ اس قسم کی ایکٹیویٹی کرتا تو نہیں ہوں، لیکن اس وقت پتہ نہیں میرے ذہن میں کیا سمائی کہ میں نے ایک فوری فیصلے کے تحت ASI کی شکایت دور کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ وہ پہلے بھی اس نوعیت کی باتیں کر چکا تھا، اب اس کو تھوڑا بہت سبق سکھانا ضروری ہو گیا تھا۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے میں نے بشارت علی کو اپنے پاس کمرے میں بلا لیا۔ سلام کرنے کے بعد وہ میرے سامنے بیٹھ چکا تو میں نے سرسری لہجے میں پوچھا، بشارت صاحب آج کل کیا ہو رہا ہے؟ جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے جناب، وہ معتدل انداز میں بولا، لیکن اس کے لہجے کا شاکی پن مجھ سے چھپ نہیں سکا۔ میں نے کہا، میرے سامنے تو ہے ہی ASI صاحب، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے بھی رہے تو اچھا ہے۔ بڑی مہربانی ہے جناب کی، وہ مصنوعی تشکر کا اظہار کرتے ہوئے بولا، حکم کریں، میں آپ کی ہر خدمت کے لیے تیار ہوں۔ اس کی بات سن کر میں دل میں مسکرا اٹھا، تاہم بظاہر بے تکلفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، یار بشارت، میں گوندل صاحب کی طرح کوئی مخدوم تو ہوں نہیں جو تمہیں خدمت کی زحمت دوں۔ ہاں البتہ، میں نے لمحاتی ڈرامائی توقف کیا اور کہا، اگر آپ محکمے کی خدمت کرتے رہو تو میرے لیے یہی بڑی خوشی کی بات ہوگی۔ جناب، شکوے والی بات بالآخر اس کی زبان پر آ ہی گئی، آپ محکمے کی کوئی خدمت کا موقع دیں تو کچھ کروں نا۔ مجھے تو لگتا ہے جیسے آپ کسی بات پر مجھ سے خفا ہیں جو چھوٹا بڑا کوئی کام ہی نہیں بتا رہے۔ خفگی والی کوئی بات نہیں بشارت، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، بس میرا کام کرنے کا اپنا ایک الگ انداز ہے۔ یہ سن کر تمہیں خوشی ہوگی کہ اس وقت ایک نہایتی اہم کام کے سلسلے میں نے تمہیں بلایا ہے۔ وہ چونک کر دلچسپی بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگا
پھر اس کے لبوں سے صرف اتنا نکلا، کون سا اہم کام جناب؟ بشارت علی، ایک بات ذہن میں رکھو کہ یہ راز ہم دونوں کے بیچ ہی میں رہنا چاہیے کہ میں نے کوئی ضروری کام تمہاری سپرد کیا ہے، میں نے گمبھیر انداز میں کہا۔ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں ملک صاحب، وہ ٹھوس لہجے میں بولا، میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ آپ بتائیں مجھے کرنا کیا ہے؟ ایک آدمی کے بارے میں تھوڑی تفتیش کرنا ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، اس کی اصلیت جاننے کی کوشش کرنا ہے کہ وہ کون ہے اور اس کے مقاصد کیا ہیں۔ آپ کس آدمی کی بات کر رہے ہیں جناب؟ آخر اس کے لہجے میں تشویش در آئی۔ اس کا نام ڈاکٹر اشفاق ہے، میں نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کہا۔ ڈاکٹر اشفاق، اس نے بھویں سکیڑتے ہوئے کہا، یہ نام میں نے پہلے تو کبھی نہیں سنا۔ میں نے بھی نہیں سنا، میں نے سرسری انداز میں کہا، اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کا نام ڈاکٹر اشفاق ہی ہو، اور نہ ہی اس بات کا کوئی ثبوت ہے کہ وہ واقعی ڈاکٹر بھی ہے۔ جی کیا مطلب؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ آپ تو بڑی عجیب بات کر رہے ہیں ملک صاحب۔ بشارت علی، تمہیں میری بات ادھوری اس لیے لگ رہی ہے کہ میری اس بندے کے بارے میں معلومات ادھوری ہیں۔ بہرحال یہ بندہ اپنی جگہ وجود رکھتا ہے اور اس کے بارے میں تمہیں تحقیق کرنا ہے۔ آپ مجھے کچھ تو سمجھا دیں کہ میں تفتیش کا آغاز کر سکوں، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ یہ کام اتنا آسان نہیں جتنا بظاہر نظر آتا ہے، میں نے بدستور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ بہرحال میں تمہیں اس بندے کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کرتا ہوں۔ وہ ہمتاً گوش ہو گیا۔ میں چند لمحات تک خاموش رہ کر ایسی اداکاری کرنے لگا جیسے مختلف خیالات کو اپنے ذہن میں اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پھر میں نے کھکار کر گلا صاف کیا اور ASI کو بتانے لگا، پچھلے 1 ماہ میں اس آدمی کو 3 سے 4 بار موضع وزیر کوٹ میں دیکھا گیا ہے۔ عمر لگ بھگ 30 سال، درمیانہ قد، رنگت سانولی، کلین شیو، پینٹ شرٹ میں ملبوس، ہاتھ میں سیاہ بیگ اور آنکھوں پر سیاہ چشمہ۔ یہ شخص اپنا نام ڈاکٹر اشفاق بتاتا ہے۔ اس نے لاہور سے ڈاکٹری پڑھی ہے اور خود حافظ آباد کا رہنے والا ہے۔ بقول اس کے واضح رہے کہ ڈاکٹر اشفاق وزیر کوٹ میں ایک اسپتال کھولنے کا ارادہ رکھتا ہے اور اسی سلسلے میں وہ علاقے کا سروے وغیرہ کر رہا ہے۔ میں نے دانستہ اللہ رکھی اور اس کے مکان کا ذکر گول کر دیا تھا۔ میں یہ تو چاہتا تھا کہ بشارت علی وزیر کوٹ جا کر ڈاکٹر اشفاق کے حوالے سے مفید معلومات جمع کرے، لیکن اس کے ساتھ ہی میری یہ خواہش بھی تھی کہ وہ اللہ رکھی کو ٹچ نہ کرے۔ بشارت نے جوش بھرے انداز میں کہا، ملک صاحب یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ کوئی شخص لاہور سے ڈاکٹری پڑھنے کے بعد وزیر کوٹ جیسے چھوٹے سے گاؤں میں اسپتال کھولنے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ ہاں خوشی کی بات تو ہے، میں نے تائیدی انداز میں کہا، لیکن تمہیں پتہ نہیں کہ وہ اس اسپتال میں انسانوں کا نہیں جانوروں کا علاج کرے گا۔ جانوروں کا علاج؟ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، کیا وہ ڈنگر ڈاکٹر ہے؟ ہاں اس نے اپنے بارے میں یہی کچھ بتایا ہے کہ وہ جانوروں کا ڈاکٹر ہے اور وزیر کوٹ میں مویشیوں کے لیے ایک اسپتال کھولنا چاہتا ہے، لیکن مجھے اس کی بات کا یقین نہیں، میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ سرے سے ڈاکٹر ہی نہ ہو اور کسی خاص مقصد سے وہ وزیر کوٹ کا سروے کر رہا ہو۔ وہ خاص مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ بشارت سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، یہی تحقیق تو تمہیں کرنا ہے۔ وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ میں نے اس کی جانب جھکتے ہوئے رازداری سے کہا، بشارت یہ کام نہایتی ہوشیاری کے ساتھ ہونا چاہیے، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو کہ تم وزیر کوٹ میں کیا کرتے پھر رہے ہو۔ وزیری کوٹ نہیں جناب، وہ خیال افروز انداز میں بولا، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تو ممکن ہے مجھے حافظ آباد اور لاہور بھی جانا پڑے، لیکن آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو جلد ہی کوئی خوشخبری سناؤں گا۔ میرا خیال ہے کہ اس کام کے لیے 2-3 دن کافی ہوں گے۔ انشاءاللہ میں اس سے پہلے ہی آپ کو رزلٹ دوں گا، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ میں نے کہا، بشارت ایک اور بات کا خاص طور پر خیال رکھنا۔ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اس مشن میں تمہارے ساتھ کسی کو نہیں رکھوں گا، یہ کام تمہیں تنہا کرنا ہے تاکہ تمہاری اس کامیابی میں کسی اور اہلکار کا حصہ نہ ہو۔ وہ خوش ہو گیا اور جذبات سے لبریز لہجے میں بولا، جناب آپ نے مجھ پر اعتماد کیا ہے، اب دیکھیں میں آپ کے بھروسے پر کس طرح پورا اترتا ہوں۔ اس مشن میں آپ مجھ کو 10 اہلکاروں سے زیادہ کام کرتے ہوئے پائیں گے۔ شاباش بشارت علی، میں نے تعریفی نگاہ سے اسے دیکھا، مجھے تم سے ایسی ہی کارکردگی کی توقع ہے۔
وہ مزید خوش ہو گیا۔ بالفاظ دیگر اس کی خوشی دوبالا ہو گئی۔ میں نے چند ضروری ہدایات کے بعد اسے فارغ کر دیا۔ آئندہ 2-3 دن کے لیے میں نے ASI بشارت علی کو مصروف کر دیا تھا۔ وہ ڈاکٹر اشفاق کی حقیقت کو کھوجنے میں کامیاب ہوتا یا نہیں، یہ ایک الگ معاملہ تھا، لیکن کم از کم وہ آنے والے 2-3 روز تک کسی اور ایشو کے بارے میں سوچنے کے لیے فارغ نہیں تھا۔ اس کی یہ مصروفیت مجھے یکسوئی سے کام کرنے کا موقع فراہم کرتی۔ میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ بشارت علی کے حوالے سے مجھے ایک شرارت سوجی تھی، لیکن اب میں محسوس کر رہا تھا کہ یہ شرارت بڑی فائدہ مند بھی ثابت ہو سکتی تھی۔ اگر واقعی وہ ڈاکٹر اشفاق اور اس کے مقاصد کی تہ میں اتر جاتا تو یہ قیمتی معلومات اللہ رکھی والا مسئلہ حل کرنے میں بڑی معاون ثابت ہو سکتی تھی۔ ویسے ایک بات میرے ذہن میں طے تھی کہ اللہ رکھی نے جن پراسرار واقعات کا ذکر کیا تھا اور آج میں نے اس کے گھر کے صحن میں جو خونی منظر دیکھا تھا، اس سب کا جادو ٹونے یا کسی اور سفلی عمل سے تعلق نہیں تھا۔ میں سمجھتا تھا یہ کسی ایسے شخص کی بڑی منظم اور نفسیاتی چال تھی جو اللہ رکھی کو وہ مکان چھوڑنے پر مجبور کرنا چاہتا تھا۔ چاچی اللہ رکھی نے فی الحال تو عقل مندی کا ثبوت دیا تھا کہ وہ کسی عامل کے آستانے کا رخ کرنے کے بجائے سیدھی میرے پاس آ گئی تھی، لیکن کب تک وہ اپنی سوچ کو سنبھال کر رکھ سکتی تھی؟ میں نے واضح طور پر محسوس کیا تھا کہ وہ ان بیہودہ واقعات کو گندے عمل کا نتیجہ سمجھ رہی تھی، اور اسے یقین تھا کہ احمد حسن ان لوگوں کو بے گھر کرنے کے لیے یہ گندے ہتھ کنڈے آزما رہا تھا۔ احمد حسن نے پہلے تو ڈنگر ڈاکٹر اشفاق کے ذریعے مکان ہتھیانے کی چال چلی، اور جب اللہ رکھی نے نہایت ہی واضح اور دو ٹوک انداز میں ڈاکٹر کی پرکشش پیشکش کو ٹھکرا دیا تو احمد حسن نے کسی گندے عمل کے ماہر کی خدمات حاصل کر لی ہیں۔ وہ ڈاکٹر اشفاق کو احمد حسن ہی کا ایجنٹ سمجھتی تھی۔ یہ عین ممکن تھا کہ ڈاکٹر اشفاق در حقیقت احمد حسن ہی کا کوئی آدمی ہو، لیکن اس بات کا حتمی فیصلہ آنے والے 2-4 دنوں ہی میں سامنے آ سکتا تھا۔ مجھے تو اس بات کا ڈر تھا کہ اگر اللہ رکھی کے گھر میں کالے عمل سے متعلق کوئی اور واقعہ ظہور پذیر ہو گیا تو وہ کسی عامل کامل ناگی باوا کے پاس اس سفری کا توڑ کروانے نہ پہنچ جائے۔ اس قسم کا کوئی واقعہ اس کے گھر میں بھی پیش آ سکتا تھا اور زرعی اراضی میں بھی، کیونکہ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ ان نامعقول واقعات کے پیچھے احمد حسن ہی کا ہاتھ ہے تو پھر وہ یقیناً گھر کے ساتھ ساتھ انہیں زمین چھوڑنے پر بھی مجبور کر سکتا تھا۔ مسور کی دال، بالوں کے گچھے، زنگالو سوئیاں، خون کے چھینٹے، مختلف نوعیت کی حیوانی کرب میں ڈوبی ہوئی آوازیں، مثلاً کسی بلی یا کتے کا رات میں بین کرنا، کسی ذبح ہوتے ہوئے جانور کے ڈکرانے کی آواز یا پھر کسی عورت کے رونے کی آواز، یہ تمام تر علامات کالے عمل سے منسوب سمجھی جاتی ہیں۔ حقیقت کیا تھی وہ تو وقت آنے پر ثابت ہو جاتی، لیکن ان مخصوص واقعات کے تناظر میں اگر اللہ رکھی سفلیات کے بارے میں سوچ رہی تھی تو اس میں اس بیچاری کا کوئی زیادہ قصور بھی نہیں تھا۔ انسانی ذہن مخصوص قسم کی سچویشن میں بعض اوقات ایک خاص انداز میں سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں چاچی اللہ رکھی ایک مظلوم اور مجبور عورت تھی۔ اگلے روز میں تیار ہو کر تھانے پہنچا تو پتہ چلا کہ کوئی نوجوان مجھ سے ملنے کے لیے بے چین ہے۔ میں جب اپنے کمرے کی طرف آ رہا تھا تو میں نے برآمدے میں چوبی بینچ پر ایک نوجوان کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو تھا، اور اس نے مجھے سلام بھی کیا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ وہی نوجوان ہے۔ میں نے مذکورہ نوجوان کو فوراً اپنے پاس بلا لیا۔ اگلے ہی لمحے وہ میرے سامنے میز کی دوسری جانب کھڑا تھا۔ اس نے بڑی عقیدت اور ادب سے مجھے سلام کیا۔ میں نے فوراً اس کے سلام کا جواب دیا۔ وہ امید بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے تنقیدی نگاہ سے سرتاپا اس نوجوان کا جائزہ لیا۔ بلا شبہ وہ ایک صحت مند، چاق و چوبند اور بالکل فٹ فاٹ جوان تھا۔ اس کی آنکھوں میں مجھے ذہانت کی چمک بھی دکھائی دی۔ میں نے اسے لے کر آنے والے کانسٹیبل کو واپس بھیج دیا اور نوجوان کو بیٹھنے کا اشارہ کرنے کے بعد پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ بڑی تمیز کے ساتھ بیٹھ چکنے کے بعد اس نے جواب دیا، جی میرا نام طارق ہے۔ طارق بیٹا، میں نے اسے اس کے نام سے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، تم کس کام سے میرے پاس آئے ہو؟ کام تو ابا جی نے آپ کو بتایا تھا جناب۔ کون ابا جی؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ جناب میں اپنے ابا جی کی بات کر رہا ہوں، وہ ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، کوچوان بشیر احمد۔ اوہ،
ایک جھماکے سے مجھے کل کی گفتگو یاد آ گئی جو میرے اور کوچوان بشیر کے درمیان ہوئی تھی۔ میں نے طارق کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اچھا تو تم وہی نوجوان ہو جسے پولیس میں بھرتی ہونے کا بڑا شوق ہے؟ جی جی، شکر ہے آپ نے مجھے پہچان لیا، وہ اضطراری انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ ابا جی نے آپ سے میرا ہی ذکر کیا تھا۔ طارق سے بات چیت کے دوران میں اسے نگاہوں میں تول بھی رہا تھا اور ذہن میں اس کی جانچ پڑتال بھی جاری تھی۔ اس خفیہ ریسرچ کا بھی ایک فوری سبب تھا۔ طارق کو دیکھ کر بیٹھے بٹھائے میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا تھا اور میں اسی انوکھے آئیڈیا کے سلسلے ہی میں سوچ رہا تھا۔ میں نے گمبھیر انداز میں کہا، برخوردار، صرف شوق سے یہاں کام نہیں چلے گا۔ میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں جناب، وہ بڑے مضبوط لہجے میں بولا۔ اس کے عزم میں بڑی توانائی اور ولولہ دکھائی دیتا تھا۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، کل تمہارے ابا جی کو بھی میں نے سمجھایا تھا کہ کسی بندے کو پولیس میں بھرتی کرانا میرے اختیار میں نہیں۔ ہاں البتہ، میں نے لمحاتی توقف کر کے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، لیکن میں بھرتی کے لیے چند مفید مشورے دے سکتا ہوں جن پر اگر کوئی نوجوان پوری طرح عمل کرے تو اس کی کامیابی یقینی ہو سکتی ہے۔ جی ابا جی نے مجھے یہی بات بتائی تھی۔ طارق نے اس بات میں گردن ہلائی اور کہا، میں اسی لیے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ میری رہنمائی فرمائیں۔ میں آپ کے مفید مشوروں پر عمل کر کے دکھا دوں گا جناب۔ اس کے ارادے اور عزم میں مجھے بڑی پختگی نظر آئی، تاہم اپنے آئیڈیا کے حوالے سے اسے پکا کرنے کی غرض سے میں نے کہا، بڑی بڑی باتیں تو سبھی کرتے ہیں طارق، لیکن جب کارکردگی دکھانے کا وقت آتا ہے تو ان کی چیں بول جاتی ہے۔ جناب، میں جو کہہ رہا ہوں کر کے بھی دکھا سکتا ہوں، وہ چٹانی لہجے میں بولا۔ میں خالی خولی باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ میں کیسے یقین کر لوں کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ حقیقت ہے؟ آپ مجھے آزما کر دیکھ لیں، اس نے بے خوفی سے کہا۔ میں نے معنی خیز انداز میں گردن ہلائی۔ یہ بات وزن والی بات ہے۔ میں تمہیں کسی آزمائش میں ڈال کر تمہارے الفاظ کی سچائی کو چیک کر سکتا ہوں تاکہ مجھے اندازہ ہو جائے کہ میں جس نوجوان کی رہنمائی کر رہا ہوں وہ کتنے پانی میں ہے۔ اس نے ٹھوس لہجے میں کہا، میں ہر ممکن آزمائش کے لیے تیار ہوں۔ میں نے چند لمحے سوچنے کی اداکاری کی، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، طارق میں فی الحال تمہاری 2 چیزوں کو آزماؤں گا۔ اگر تم اس امتحان میں پاس ہو گئے تو یہ میرا وعدہ ہے کہ تمہیں پولیس میں بھرتی کروانے کے لیے جو مجھ سے ہو سکا ضرور کروں گا۔ اس کے چہرے اور آنکھوں میں موسم بہار نے ڈیرے ڈال دیے۔ لرزتی ہوئی آواز میں بولا، جی حکم کریں، میں ہر آزمائش کے لیے تیار ہوں۔ آپ کن 2 چیزوں کی پرکھ کرنا چاہتے ہیں؟ نمبر 1 اعتماد، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کس حد تک قابل بھروسہ ہو، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ نمبر 2 ہمت، میں یہ بھی چیک کرنا چاہتا ہوں کہ تمہارے اندر کتنی برداشت اور حوصلہ ہے۔ اور اس آزمائش کے لیے، میں نے ڈرامائی انداز میں جملے کو ادھورا چھوڑا اور پھر سنجیدہ لہجے میں کہا، اس آزمائش کے لیے میں تمہیں ایک چھوٹا سا مشن سونپ رہا ہوں جس سے تمہاری کارکردگی کو چیک کرنے کا موقع مل جائے گا۔ وہ پوری توجہ سے مجھے دیکھتا چلا گیا۔ میں اگر چاہتا تو یہی کام اپنے عملے کے کسی ادنا آدمی سے بھی لے سکتا تھا، لیکن میں نے اس مشن کے لیے طارق کا انتخاب کچھ سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ اس کی کارکردگی کو چیک ویک کرنا تو رہا ایک طرف، میں تو اپنے آئیڈیا کی تکمیل کے لیے یہ ایک تجربہ کر رہا تھا اور مجھے امید بھی تھی کہ طارق کے کام پولیس والے کی بنسبت بہتر رزلٹ دے گا۔ آئندہ 15 منٹ میں نے طارق کو نہایتی رازداری سے سمجھایا کہ آنے والے 2-3 روز میں اس نے کس طرح آدھی رات کو اپنے مکان کی چھت سے چاچی اللہ رکھی کے گھر کے صحن کی نگرانی کرنا ہے، اور وہ بھی اس طرح کہ نہ تو چاچی کو اس نگرانی کا شک ہو اور نہ ہی طارق کے گھر والوں کو اس خفیہ مشن کے بارے میں کچھ پتہ چلے۔ یہ کام اسے 2-3 گھنٹے تک ہر رات کرنا ہوگا۔ وہ خود کو سردی سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنی چھت پر کیا انتظامات کر سکتا ہے، یہ سوچنا اسی کا کام ہے۔ اس معاملے میں رازداری کی بڑی اہمیت ہے۔ اس نے پورے انہماک سے میری بات سنی اور میرے خاموش ہونے پر پوچھا، تھانے دار صاحب، کیا ہماری پڑوسن چاچی کے صحن میں کوئی خطرناک واقعہ پیش آنے والا ہے؟ مثلاً مجھے کس قسم کی نگرانی کرنا ہے؟ تم اس واقعے کو خطرناک کہہ سکتے ہو؟ میں نے اس بات میں گردن ہلائی اور پھر وضاحت کرتے ہوئے کہا، میرے اندازے کے مطابق آنے والی 2-3 راتوں میں، خصوصاً آدھی رات کے بعد جب سارا گاؤں گہری نیند سو رہا ہوگا، تو کوئی شخص چپکے سے اللہ رکھی کے گھر کے صحن میں کودے گا
اور وہ وہاں کوئی شے پھینک کر چپ چاپ واپس بھی جا سکتا ہے اور صحن میں رک کر ڈراؤنی آوازیں بھی نکال سکتا ہے۔ اس بندے کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ تم اس کی حرکتوں کو دیکھ رہے ہو۔ لیکن جناب، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ وہ شخص ایسا کیوں کرے گا؟ طارق نے الجھن زدہ لہجے میں پوچھا۔ اس کی ان حرکتوں کا ایک خاص مقصد ہے، میں نے کہا۔ وہ اس بڈھی بڈھے کو خوف زدہ کر کے وہ مکان خالی کرنے پر مجبور کرنا چاہتا ہے۔ وہ اسی قسم کی 1-2 حرکتیں پہلے بھی کر چکا ہے۔ لیکن وہ بدبخت ہے کون؟ طارق کے لہجے میں تشویش در آئی۔ آخر اس معصوم اور مظلوم جوڑے نے اس کا بگاڑا کیا ہے؟ یہی تو معلوم کرنا ہے۔ وہ شیطان کی اولاد ہے کون؟ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ کیا تمہیں اس کام میں ہاتھ ڈالتے ہوئے ڈر محسوس ہو رہا ہے؟ ڈر محسوس نہیں ہو رہا، بلکہ مزہ آ رہا ہے جناب، وہ بڑے مضبوط لہجے میں بولا۔ اب یہ بتائیں کہ مجھے اس کمبخت کا کرنا کیا ہے؟ تعقب، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ جیسے ہی وہ اپنا کام کر کے واپس جانے لگے، تم اس کا پیچھا کرو گے۔ اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کون ہے اور کہاں رہتا ہے۔ اس بات کا تو مجھے یقین ہے کہ وہ وزیر کوٹ ہی کا رہنے والا ہے۔ کسی باہر کے آدمی کے لیے آدھی رات کو وزیر کوٹ آ کر ایسی حرکت کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ آپ بے فکر ہو جائیں تھانے دار صاحب، میری بات کے اختتام پر اس نے بڑے مستحکم لہجے میں کہا۔ وہ خبیث جس رات بھی مجھے نظر آ گیا، اسی صبح میں آپ کے پاس اس کے بارے میں مکمل رپورٹ پیش کرنے آ جاؤں گا۔ شاباش، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا اور پھر تنبیہی لہجے میں اضافہ کیا، اور یہ معاملہ صرف ہم دونوں کے بیچ رہے گا۔ جی بالکل، اس نے بڑے اعتماد سے اسبات میں سر ہلایا اور بولا۔ میں کسی کو بھی اس کی ہوا نہیں لگنے دوں گا۔ آپ مجھ پر بھروسہ کریں جناب، اور میں نے اس پر بھروسہ کر لیا۔ آئندہ روز میں تیار ہو کر تھانے پہنچا تو ایک مرتبہ پھر طارق کو اپنے انتظار میں بیٹھے دیکھا۔ اس کے چہرے پر کسی فوری کامیابی کی چمک تھی۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ اس نے بڑے جوش بھرے انداز میں مجھے سلام کیا۔ میں نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا، پھر پوچھا، سب خیریت تو ہے نا طارق، اتنی صبح؟ جناب، آپ نے مجھے جس آزمائش میں ڈالا تھا نا، اس کے نتیجے سے آگاہ کرنے آیا ہوں، اس نے فخری انداز میں جواب دیا۔ آپ کی دعاؤں اور اللہ پاک کے کرم سے مجھے پہلی رات ہی کامیابی مل گئی ہے۔ میں نے بے ساختہ چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ کوئی معمولی بات نہیں کر رہا تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں استفسار کیا، مطلب یہ کہ تم نے میرے مطلوبہ بندے کا سراغ لگا لیا ہے؟ جی ہاں، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ میں نے اضطراری انداز میں سوال کیا، تفصیلات کیا ہیں؟ جناب، آپ کی ہدایت کے مطابق میں اپنے گھر کی چھت پر چھپ کر اللہ رکھی کے صحن کی کڑی نگرانی کر رہا تھا۔ اپنے لیے جگہ کا انتخاب اور سردی سے بچاؤ کا بندوبست میں نے کل دن میں ہی کر لیا تھا۔ مجھ سمیت میرے گھر کے تمام افراد رات 9 بجے تک گہری نیند سو جاتے ہیں۔ مجھے ایک بے چینی لگی ہوئی تھی، اس لیے نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں جاگ کر آدھی رات ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ جب میں ہر طرف سے مطمئن ہو گیا کہ گھر والے اب صبح آنکھیں کھولیں گے، تو میں چپکے سے لحاف سے نکلا اور دبے قدموں اپنے گھر کی چھت پر پہنچ گیا۔ ابھی رات آدھی نہیں ہوئی تھی، زیادہ سے زیادہ 11 بجے ہوں گے، لیکن میری بے قراری وقت سے بہت پہلے مجھے چھت پر لے گئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اچھا ہوا۔ کیا مطلب؟ میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا۔ کیا کچھ خاص پیش آ گیا تھا؟ جی ہاں، بالکل خاص الخاص۔ لگ بھگ 11:30 بجے کا وقت ہوگا، وہ بڑے معتدل انداز میں وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ جب میں نے اس بدبخت کو دیکھ لیا، تمہیں اس کی صورت شکل تو یاد رہ گئی ہوگی؟ میں نے تیز لہجے میں پوچھا۔ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ اندھیرے کی وجہ سے میں اس کے چہرے کے نقوش کو یاد نہیں رکھ سکا، تاہم میں یہ دیکھنے میں کامیاب رہا کہ وہ درمیانے قد اور متناسب بدن کا مالک تھا۔ اس کی حرکات و سکنات میں خاصی چستی پائی جاتی تھی۔ وہ کس طرف سے آیا تھا؟ میں نے پرتجسس انداز میں پوچھا۔ اور اس نے اللہ رکھی کے گھر میں کیا کارنامہ انجام دیا؟ جناب، یہ بتانا تو بہت مشکل ہے کہ وہ آیا کدھر سے تھا، وہ متذبذب لہجے میں بولا، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ کھیتوں کی جانب سے آیا ہوگا۔ میں نے اسے اللہ رکھی کے مکان کی اس دیوار کے پاس نمودار ہوتے دیکھا، جہاں سے تھوڑا آگے کھیتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اسی لیے میرا قیاس یہی ہے کہ وہ کھیتوں ہی کی سمت سے آیا ہوگا۔ طارق، وہ رکا تو میں نے اضطراری انداز میں پوچھا، تم نے ابھی تک اس نامراد کے کارنامے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا؟ نامراد؟
वो मेरे ही अदा करता अल्फाज में दोहराते हुए बोला, आपने इसका नाम रखा खूब है। वो वाकई कोई नामुराद ही होगा जो सर्दियों की ठंडी ठार रातों में इस किस्म की ऊट पटांग हरकतें करता फिर रहा है। तारिक जोर बयान में असल मौजू से हटने लगा तो मैंने कहा, हाँ तो फिर क्या हुआ? तुमने देखा वो अल्लाह रखी के घर के एक दीवार के पास थोड़ा नमूदार हुआ? जी जी, उसने सर को अस्पाती जुम्बिश दी और बताने लगा, इस नामुराद के हाथ में एक थैला भी था। वो दीवार के करीब रुककर मोहतात अंदाज में चंद लम्हा तक इधर उधर देखता रहा। मैं यही समझा कि वो घर में कूदने से पहले सूरत हाल का जायजा ले रहा है, लेकिन घर में दाखिल होने के बजाय उसने थैला खोला और फिर इस थैले में से फुटबॉल जैसी कोई शय निकालकर अल्लाह रखी के सहन में उछाल दी। मज़कूरा शय थोड़ी दूर तक लुढ़कती चली गई। वो नामुराद थोड़ी देर तक वहां रुककर किसी रद्द अमल का इंतजार करता रहा और फिर दबे कदमों इत्मीनान से एक सिमत बढ़ने लगा। किस सिमत? मैंने ही जान भरे लहजे में पूछा। वो बोला, जनाब नहर की सिमत। नहर की जानिब? मैं उलझन में पड़ गया। इस तरफ तो खेतों का एक लामतना ही सिलसिला है। जी हाँ, वो इस बात में कदम हिलाकर बोला, और इन्हीं खेतों में नहर के किनारे पर पीर झंडे शाह का आस्थाना भी है। तो तुमने मेरी हिदायत के मुताबिक उस पुरस्कार नामुराद का ताकुब किया? मैंने सरसराते हुए लहजे में पूछा। बिल्कुल जनाब, मैं आपकी हिदायत को भला कैसे नजरअंदाज कर सकता था? उसने सीना फुलाते हुए बताया। फिर इस ताकुब का क्या नतीजा बरामद हुआ? मैं चोर को उसके घर तक पहुंचा कर आया हूँ जनाब। क्या मतलब? मैंने मुतामिलाना नजर से उसे देखा। मैंने पहले ही ये सोच रखा था कि अगर वो बंदा आएगा तो इसकी वापसी पर मुझे किस तरह ताकुब करना है। तारिक ने ठहरे हुए लहजे में मुझे तफसीलात से आगाह किया। जब मुझे इस बात का अंदाजा हो गया कि वो नामुराद अल्लाह रखी के घर में दाखिल होने का कोई इरादा नहीं रखता, तो मैं चुपके से छत से उतरा और घर से बाहर निकल आया। इसे मेरी इस कार्रवाई का जरा एहसास नहीं हो सका था। जब वो वापसी के लिए पलटा तो मैंने थोड़ा फासला रखकर दबे कदमों उसका पीछा करना शुरू कर दिया। वो लम्हे भर को एक आसूदा सांस खारिज करते हुए बोला। वो खेतों के किनारे के साथ साथ चलते चलते जब नहर तक पहुंच गया, इस मुकाम पर जैसा कि आपने भी देखा होगा, नहर के ऊपर कोई पुल वगैरह नहीं बना हुआ। इसका वासे मतलब यही था कि वो नहर के उस पार नहीं जाएगा और नहर के इस तरफ चंद कदमों के फासले पर पीर झंडे शाह का आस्थाना है। मेरे जहन में फौरन ये ख्याल चमका कि वो कमबख्त नामुराद इसी आस्थाने में जाएगा, और फिर इसने मेरे अंदाजे को दुरुस्त साबित कर दिखाया। तुम ये बताना चाह रहे हो कि वो आस्थाने के अंदर दाखिल हो गया था? मैंने तस्दीक की नज़र से इसे देखा। जी हाँ, इसने जोर देकर कहा। वो न सिर्फ ये कि आस्थाने के अंदर दाखिल हुआ था, बल्कि फिर वो बाहर भी नहीं निकला। मैंने लगभग आधा घंटा वहीं रुककर उसका इंतज़ार किया ताकि इस ताक़ुब के नतीजे में किसी किस्म की कोई कमी न रह जाए। और अब मैं पूरे वसूख के साथ कह सकता हूँ कि वो थोड़ी देर के लिए थमा, एक गहरी सांस ली और फिर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए बताया। थानेदार साहब, मुझे 111% यकीन है कि इस नामुराद कमबख्त का ताल्लुक इसी आस्थाने से है। बहुत खूब, मैंने तारीफी अंदाज में से देखा और तहे दिल से कहा, तारिक, तुमने पहली आजमाइश ही में कमाल कर दिखाया है। अगर इस आदमी का ताल्लुक तुम्हारे यकीन के ऐन मुताबिक पीर झंडे शाह के आस्थाने से है, तो इस पर हाथ डालने में मुझे कोई दुश्वारी नहीं होगी। मैं कोशिश करूंगा कि ये केस आज ही निमट जाए। अल्लाह करे ऐसा ही हो जनाब, वो दुआई अंदाज में बोला और फिर पूछा, मेरे बारे में आपने क्या फैसला किया है मलिक साहब? तुम्हारी पुलिस में भर्ती का फैसला तो बाद में होता रहेगा तारिक, मैंने इसे खुशखबरी सुनाते हुए कहा, लेकिन तुम्हारी ड्यूटी आज ही से चालू है। क्या तुम अपने अब्बा जी को बताकर आए हो कि मेरे पास हो? जी हाँ, अब्बा जी को पता है कि मैं आपसे मिलने आया हूँ, मैंने जवाब दिया। मैंने कल ही एहतियातन उन्हें बता दिया था कि थानेदार साहब ने रोजाना सुबह थाने आने का हुक्म दिया है। तुम निडर और बहादुर ही नहीं, भला के चालाक भी हो। मैंने सताइशी नज़र से इसे देखा। मुझे यकीन है कि अगर तुमने पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया तो आगे चलकर बहुत तरक्की करोगे। जनाब, वो अभी आपने ड्यूटी चालू वाली बात की थी। वो फौरन अपने मतलब के पॉइंट पर आ गया। इसका क्या मतलब है जनाब? इसका मतलब यह है कि पुलिस की वर्दी तो तुम जब पहनोगे सो पहनोगे, लेकिन आज से सादा लिबास में तुम इस थाने में ड्यूटी दोगे। कम से कम ये केस हल होने तक तो मैं तुम्हें ज़रूर अपने साथ रखूंगा, बात की बाद में देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब का, वो ममनूनियत भरे लहजे में बोला।
मैं अगर सादा लिबास में भी आपके साथ लगकर सीखता रहा तो एक ना एक दिन पुलिस की वर्दी भी मेरे बदन पर सजी जाएगी। इंशाल्लाह ज़रूर, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। तारिक के एक सवाल ने मुझे चौंका दिया। वो पूछ रहा था, मलिक साहब, एक बात ने मुझे तजस्सुस में मुब्तला कर रखा है। इसने अब मुझे जनाब और थानेदार के बजाय बाकायदा मलिक साहब कहकर मुखातिब करना शुरू कर दिया था। कौन सी बात तारिक? मैंने सवाल किया। इस नामुराद ने थैले में से कौन सी शय निकालकर अल्लाह रखी के घर के सैन में फेंकी थी? उसने इजहार ख्याल किया। एक बात का तो मुझे पक्का यकीन है कि वो कोई फुटबॉल नहीं थी। ये फतवा तुम किस बुनियाद पर सादिर कर रहे हो? मैंने इसकी काबिलियत जांचने की गर्ज से पूछ लिया। जनाब, अगर वो कोई फुटबॉल होती तो सहन में टप्पा खाने के बाद बाकायदा उछलती और फिर कुछ फासले तलक इसी तरह उछलती चली जाती, वो वजाहत करते हुए बोला। लेकिन मज़कूरा शय लुढ़कती हुई एक महदूद फासले पर जाकर रुक गई थी। तुम्हारा तज़िया बिल्कुल दुरुस्त है, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। मैं समझता हूँ कि वो किसी जानवर का कटा हुआ सर होगा, खून आलूद सर, अल्लाह रखी पर दहशत तारी करने के लिए। और मुझे ये भी उम्मीद है कि थोड़ी देर में अल्लाह रखी भी यहाँ होगी। जनाब, ये जादुई चक्कर पीर झंडे शाह की कोई कारिस्तानी तो नहीं? वो मेरी आंखों में देखते हुए बोला। किसी बदमाश या बुरे आदमी के ईमा पर। वही तो कहीं बेचारी अल्लाह रखी को डराने की कोशिश नहीं कर रहा। अभी तुमने जिस खदशे का इजहार किया है, इस पर अल्लाह रखी तो पूरा यकीन रखती है और वो अपने दुश्मन के बारे में भी जानती है, मैंने तारिक के सवाल के जवाब में बताया। लेकिन मेरा मामला 50-50 वाला है। जी, ये 50-50 क्या मतलब? उसने उलझन भरी नज़र से मुझे देखा। और अल्लाह रखी ने अपने दुश्मन के बारे में क्या बताया है? तारिक की जहानत और मामला फहमी को तस्लीम करना पड़ा। वो सूरत हाल के मुताबिक बड़ा नपत तुला सवाल करता था। मेरी कई कहानियों में आपने कांस्टेबल तारिक का जिक्र सुना और पढ़ा है, वो यही तारिक है। इसकी बाकायदा भर्ती से पहले हमारी पहली मुलाकात अल्लाह रखी वाले केस में हुई थी और बाद अज़ां पुलिस डिपार्टमेंट में रहते हुए तारिक ने बड़ी तरक्की की थी। मैंने इसके सवालात के जवाब में कहा, देखो तारिक, मैं ये तो मानता हूँ कि कोई अल्लाह रखी को खौफजदा करने के लिए इस किस्म की चालें चल रहा है, लेकिन मैं इस बात पर यकीन नहीं रखता कि ये वाक़यात किसी सिफली अमल का नतीजा हैं। मेरे ख्याल में ये सब सोचे समझे मंसूबे के तहत किया जा रहा है। और जहाँ तक अल्लाह रखी के दुश्मन का ताल्लुक है तो मैंने लम्हाती तवक्कुफ किया और फिर कहा, इसे तो पूरा शक है कि अहमद हसन किसी आमिल कामिल के जरिए उस पर और उसके घर पर काला जादू करा रहा है। ऐसा हो सकता है, वो सोच में डूबे हुए लहजे में बोला। मैंने चूंकि पीर झंडे शाह के आस्थाने से मुतालिक एक आदमी का ताक़ुब किया है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि अल्लाह रखी का दुश्मन जो कोई भी है, वो पीर झंडे शाह से गंदा अमल करा रहा है। और पीर झंडे शाह, मैंने तंज़िया अंदाज में कहा, इतना पहुंचा हुआ आमिल कामिल है कि वो जादू टोने के ड्रामे रचाने के लिए अपने बंदों से काम लेता है। उसने मेरी हूँ का जवाब नहीं दिया और मुतज़ब्ज़ब नज़र से मुझे देखता रहा। मैंने पूछा, तारिक, ये पीर झंडे शाह कब से यहाँ आस्थाना खोले बैठा है? इससे ज़्यादा अरसा नहीं हुआ जनाब। फिर भी कोई मुद्दत तो होगी, यही कोई 6-8 माह, वो सोचते हुए बोला, या ज़्यादा से ज़्यादा 9 माह। लेकिन जनाब, झंडे शाह ने बहुत कम अरसे में वज़ीर कोट के बाशिंदों को अपना गिरविदा बना लिया है। गांव के तमाम लोग उसका बड़ा एहतराम करते हैं और उसे बड़ा पहुंचा हुआ बुजुर्ग समझते हैं। तुम्हारी ज़ाती राय क्या है तारिक? मैंने इसकी आंखों में देखते हुए पूछा। क्या तुम्हें कभी किसी हाजित के लिए उसके आस्थाने पर जाने का इत्तेफाक हुआ है? नहीं जनाब, ऐसा इत्तेफाक अब तक तो नहीं हुआ। अब तक नहीं हुआ तो अब होगा। जी, क्या मतलब? आज रात को हम पीर झंडे शाह के आस्थाने का सर्वे करेंगे, मैंने वजाहत करते हुए कहा। दीगर पुलिस एहलकारों के अलावा तुम भी मेरे हमरा होगे। जी, मैं तो बड़ी सनसनी महसूस कर रहा हूँ, वो लरजती हुई आवाज़ में बोला। बिल्कुल एक ख्वाब की तरह महसूस हो रहा है। इधर तारिक की बात ख़त्म हुई, उधर एक कांस्टेबल ने कमरे में आकर मुझे इतला दी, मलिक साहब, अल्लाह रखी नामी औरत दोबारा आपसे मिलने आई है। मैंने और तारिक ने चौंक कर एक दूसरे को देखा। अल्लाह रखी की आमद हमारी तवक्को के एन मुताबिक थी। मैंने इतला लाने वाले कांस्टेबल से कहा, तुम चाची अल्लाह रखी को बरामदे में बिठाओ, मैं अभी इसे बुलाता हूँ। जनाब, वो सख्त परेशान नजर आती है। कांस्टेबल ने अल्लाह रखी की हिमायत में कुछ कहना चाहा तो मैंने उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही कह दिया, तुम इसकी परेशानी की ज़्यादा फिक्र न करो,
ٹھیک 3 منٹ کے بعد تم اسے میرے پاس لے آنا۔ میں اس نوجوان سے ایک ضروری بات کر رہا ہوں۔ میں دراصل طارق کی موجودگی میں اللہ رکھی کی پریشانی کا احوال نہیں سننا چاہتا تھا۔ وہ دونوں نہ صرف ایک ہی گاؤں کے رہنے والے تھے بلکہ ایک دوسرے کے پڑوسی بھی تھے۔ اللہ رکھی والا معاملہ چونکہ میرے اور اس کے بیچ ایک راز کی طرح تھا، اس لیے لازمی بات تھی کہ وہ طارق کی موجودگی میں کھل کر بات نہ کر پاتی جب تک کہ میں طارق کو اس کی نظر میں قابل بھروسہ ثابت نہ کر دیتا، اور اس کام کے لیے فی الحال وقت نہیں تھا۔ کانسٹیبل کے جاتے ہی میں نے طارق سے کہا، تم اس دروازے سے نکل کر میرے رہائشی کوارٹرز کی طرف چلے جاؤ۔ میں نے پہلو والی دیوار میں موجود دروازے کی جانب اشارہ کر دیا، اور جب تک میں تمہیں خود نہ بلاؤں تم ادھر کا رخ نہیں کرو گے۔ اوکے ملک صاحب، یہ کہتے ہوئے وہ اٹھا اور متذکرہ بالت دروازے سے باہر نکل گیا۔ میرے کمرے میں آمد و شد کے لیے 2 دروازے تھے۔ ایک تو کمرے کے سامنے والے حصے میں تھا جہاں سے تھانے کا عملہ اور سائلین وغیرہ آتے جاتے تھے، اور دوسرا بغلی دروازہ خاص طور پر میرے استعمال میں رہتا تھا جہاں سے میں نے طارق کو باہر جانے کے لیے کہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد چاچی اللہ رکھی میرے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور اس کے ساتھ ہی حرکات و سکنات میں تذبذب بھرا ہوا جوش بھی پایا جاتا تھا۔ میں اس کی کیفیت کو کوئی واضح کا نام نہ دے سکا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور پوچھا، اللہ رکھی، خیریت تو ہے؟ وہ ادھر ادھر دیکھنے کے بعد محتاط مگر سہمے ہوئے انداز میں بولی، تھانے دار پتر، میں آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنے آئی ہوں۔ کیوں؟ کیا کسی جانور کے کٹے ہوئے سر نے تمہیں خوفزدہ کر دیا ہے؟ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر انکشاف انگیز لہجے میں پوچھا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ وہ حیرت بھرے لہجے میں پوچھنے لگی۔ اپنے علم کی مدد سے، میں نے بدستور گہری سنجیدگی سے کہا۔ علم؟ اس کی حیرت میں 10 گنا اضافہ ہو گیا۔ جس طرح عامل کامل لوگ اپنے علم کی مدد سے بہت سی خفیہ چیزوں کا پتہ چلا لیتے ہیں، میں بھی ویسا ہی کرتا ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ علم پولیس ڈپارٹمنٹ کے تجربے نے مجھے سکھایا ہے۔ لمحاتی توقف کے بعد میں نے کہا، کیا یہ بات درست نہیں کہ تم کٹے ہوئے سر کی وجہ سے سخت گھبرائی ہوئی ہو؟ میرا سوال مکمل ہونے کے بعد اس نے اضطراری انداز میں کہا، آپ کی بات اپنی جگہ بالکل درست ہے تھانے دار پتر۔ آج صبح جب میں سو کر اٹھی تو کالے بکرے کا سر کٹا ہوا خون آلود میرے صحن میں عین ٹہلی کے درخت کے نیچے پڑا تھا، لیکن میری الجھن اور پریشانی کسی دوسری وجہ سے ہے۔ کسی دوسری وجہ سے؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، دوسری وجہ سے، وہ ایک بوجھل سا سانس خارج کرتے ہوئے بولی۔ آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہوں گے نا؟ اس کا انداز بہت الجھا دینے والا تھا۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں پوچھا، تم نے ایسا کیا کر دیا ہے جو میں تم سے خفا ہو جاؤں گا؟ میں نے آپ کے علم میں لائے بغیر ایک حرکت کی ہے، وہ ہچکچاہٹ آمیز لہجے میں بولی، لیکن اس حرکت کے نتیجے میں الجھ کر رہ گئی ہوں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں نے کیا دیکھا ہے۔ چاچی، تمہاری بے ربط باتیں میرے پلے نہیں پڑ رہی، میں نے اکتاہٹ آمیز انداز میں کہا۔ جو بھی بتانا چاہ رہی ہو کھل کر کہو۔ وہ چند لمحات تک ایسے انداز میں مجھے دیکھتی رہی جیسے ذہن میں بکھرے ہوئے مختلف خیالات کو ایک جگہ جمع کرنے کی کوشش کر رہی ہو، پھر وہ ٹھہر ٹھہر کر مجھے بتانے لگی۔ تھانے دار پتر، آپ مانو یا نہ مانو، لیکن میرے دماغ میں یہ سوچ بیٹھ گئی ہے کہ احمد حسن سفلیات کے کسی ماہر سے مجھ پر اور میرے گھر پر گندا عمل کرا رہا ہے۔ میرے گھر کے صحن میں جو پراسرار اور خطرناک واقعات رونما ہو رہے ہیں، یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ آج صبح جب صحن میں کالے بکرے کا کٹا ہوا سر ملا تو میں آپ کی طرف آنے کے بجائے پیر چھنڈے شاہ کے آستانے پر چلی گئی۔ چھنڈے شاہ کے آستانے پر؟ میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ پہلے بھی کئی مرتبہ میرے جی میں آئی تھی کہ میں وہاں جاؤں، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ پورا گاؤں ان کی تعریف کرتا ہے، وہ بڑے کرنی والے ہیں۔ یہی سوچ کر میں صبح ان کے آستانے پر گئی کہ وہ میرے مسئلے کے حل کے لیے کوئی عمل وغیرہ کریں گے۔ میں ان سے ملی، انہوں نے میری بات بڑی توجہ سے سنی اور آخر میں کہا کہ وہ آنے والی رات ایک خصوصی وظیفہ پڑھیں گے جس سے پتہ چل جائے گا کہ میرے مکان کے ساتھ کون سا پراسرار معاملہ ہے۔ انہوں نے مجھے کل صبح دوبارہ اپنے آستانے پر بلایا ہے۔ میں بے ساختہ میرے منہ سے نکلا، کیا جھنڈے شاہ نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ یہ سارا شیطانی چکر خود اسی کا چلایا ہوا ہے؟ تو کیا آپ… اس کا منہ حیرت کے مارے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کیا آپ بھی ڈاکٹر اشفاق کی حقیقت جان گئے ہیں؟ ڈاکٹر اشفاق؟
اب میرے حیران ہونے کی باری تھی۔ جی، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ میں نے ڈاکٹر اشفاق کو جھنڈے شاہ کے آستانے پر دیکھا ہے اور اس کے بعد ہی تو میں پریشانی میں بھاگی بھاگی آپ کے پاس آئی ہوں۔ تھانے دار پتر، میں اس معاملے کو سمجھ نہیں پائی۔ سمجھ میں تو میرے بھی کچھ نہیں آ رہا چاچی، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ تم ذرا سکون سے مجھے بتاؤ کہ تم نے جھنڈے شاہ کے آستانے پر دیکھا کیا ہے؟ وہ گہری سنجیدگی سے بتانے لگی۔ جب میں جھنڈے شاہ سے مل کر فارغ ہوئی تو میں نے ایک ملنگ ٹائپ بندے کو ان کے حجرے میں داخل ہوتے دیکھا۔ اس پر نظر پڑتے ہی میں چونک گئی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں نے پہلے بھی اسے کہیں دیکھا ہے، لیکن فوری طور پر یاد نہ آ سکا۔ اس کی آنکھیں اور آواز بڑی جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ وہ جھنڈے شاہ کے ساتھ بہت گھل مل کر باتیں کر رہا تھا۔ میں اس ملنگ کو شاہ صاحب کے حجرے میں چھوڑ کر باہر نکل آئی، لیکن وہ بھی میرے ذہن میں بیٹھ کر باہر آ گیا اپنے تجسس کی تسکین کے لیے۔ جب میں نے آستانے پر موجود لوگوں سے اس ملنگ کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا ہے کہ وہ جھنڈے شاہ کا خاص خدمتکار ہے اور اس کا نام جنید خان پتہ چلا ہے۔ میں متذبذب ذہن کے ساتھ آستانے سے باہر نکل آئی، لیکن واپسی میں گھر کی طرف آتے ہوئے مجھے سب کچھ یاد آ گیا۔ اس نے ڈرامائی انداز میں توقف کر کے ایک گہری سانس لی اور پھر 2-3 مزید گہری سانسیں لے کر اپنے سانس کو بحال کیا اور بولی، اگر اس ملنگ کے سر کے بال کم کر دیے جائیں اور داڑھی مونچھ بھی صاف کر دی جائے اور اس کے ملنگوں والے لباس کو بدل کر پتلون شرٹ پہنا دی جائے تو وہ 101% ڈاکٹر اشفاق تھا۔ اس انکشاف کے ساتھ ہی یہ بات میری سمجھ میں آ گئی کہ اس ملنگ کی آوازیں اور آنکھیں مجھے جانی پہچانی کیوں لگ رہی ہیں۔ وہ بدلے ہوئے حلیے میں ڈاکٹر اشفاق کے سوا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس نے توقف کر کے تشویشناک نظر سے مجھے دیکھا۔ میں خاموش رہا تو وہ اپنے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے بولی، پہلے تو میرے جی میں یہی آئی کہ واپس آستانے پر جا کر اس ملنگ جنید خان کی اصلیت جاننے کی کوشش کروں، لیکن پھر ایک فوری خیال نے مجھے ایسا کرنے سے روک دیا کہ اگر میرے اندازے کے مطابق ڈاکٹر اشفاق احمد حسن کا آدمی ہے اور وہ پیر جھنڈے شاہ کے پاس میرے خلاف کوئی گندا عمل کروانے آیا ہے تو وہ مجھے دیکھ کر بدک جائے گا، اس لیے میں فوراً ایک ٹانگا پکڑ کر آپ کے پاس آ گئی ہوں۔ چاچی، تم فوراً میرے پاس آ گئی ہو، یہ تو تم نے بہت اچھا کیا، میں نے پرخیال انداز میں کہا، لیکن میں تمہاری اس بات سے اتفاق نہیں کر سکتا کہ ڈاکٹر اشفاق نے جھنڈے شاہ سے کوئی کام کرانے کے لیے ملنگ کا روپ دھارا ہوگا۔ پھر آپ کا دماغ کیا کہتا ہے تھانے دار پتر؟ اس سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ میرا دماغ ان لمحات میں گولی کی رفتار سے بھاگ رہا تھا۔ ایک فوری تجربے سے میں اس نتیجے پر پہنچ گیا تھا کہ چاچی اللہ رکھی کے ساتھ جو بھی پراسرار واقعات پیش آ رہے تھے، ان کا اس کے دیرینہ دشمن احمد حسن سے جو کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ مجھے تو یہ جنید خان، ڈاکٹر اشفاق اور پیر جھنڈے شاہ کی ملی بھگت نظر آ رہی تھی۔ وہ لوگ اندر سے ملے ہوئے تھے اور بظاہر بھی خادم اور مخدوم کا رول ادا کر رہے تھے۔ وہ کسی خاص مقصد کے تحت اللہ رکھی کا مکان ہتھیانا چاہتے تھے۔ اللہ رکھی کے سوال کے جواب میں نے بتایا کہ چاچی، میرا دماغ تو یہ کہتا ہے کہ پیر جھنڈے شاہ اور اس کا خادم خاص کسی اہم مقصد کی خاطر تمہارا مکان حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جادو ٹونے اور گندے عمل کا سارا چکر انہوں نے ایک منصوبے کے تحت ہی چلایا ہوا ہے۔ پر ان کو میرے مکان سے کیا دلچسپی؟ وہ اپنی بوڑھی آنکھوں میں حد درجہ حیرت بھرتے ہوئے بولی، وہ لوگ ایسا کیوں کریں گے؟ آج کا سورج غروب ہونے سے پہلے میں تمہارے ان دونوں سوالات کے جوابات دے دوں گا، اور وہ بھی تمہارے گھر آ کر۔ میں نے بڑے اعتماد سے کہا، اب تم پورے اطمینان کے ساتھ گھر جاؤ اور میرا انتظار کرو، تمہیں تھانے کے چکر لگانے کی ضرورت نہیں۔ میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ سمجھ گئی تھانے دار پتر، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ میں نے تنبیہی انداز میں کہا، اور آج کے واقعات کا کسی سے کوئی ذکر بھی نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے جی۔ اس نے ایک مرتبہ پھر سر کو اثباتی جنبش دی۔ آپ میری طرف سے بے فکر رہیں، میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ چاچی، مجھے تم سے ایسی ہی توقع ہے، میں نے تعریفی انداز میں کہا۔ اس نے مجھے سلام کیا اور رخصت ہو گئی۔ جھنڈے شاہ نے اپنے آستانے پر تکونا سبز جلالی پرچم لگا رکھا تھا
جو بہت دور ہی سے نظر آ جاتا تھا۔ ہلالی کی بجائے جلالی۔ میں نے اس لیے کہا کہ اس تکونی جھنڈے پر چاند کے بجائے ایک سرخ گولا بنا ہوا تھا جو بڑے جلال میں دکھائی دیتا تھا۔ رات والے پروگرام کو کینسل کرتے ہوئے میں کانسٹیبل وحید اور طارق کو اپنے ہمراہ لے کر اسی روز سپہر کے وقت مذکورہ آستانے پر پہنچ گیا تھا، اور میں نے اس نیت سے وہاں قدم رکھا تھا کہ آنے واحد میں پیر جھنڈے شاہ اور اس کے خادم خاص جنید خان کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ تھانے لے آؤں گا۔ باقی تفتیش بعد میں ہوتی رہے گی۔ یہ فوری بالفاظ دیگر ہنگامی فیصلہ میں نے 2 بنیادوں پر کیا تھا۔ نمبر 1، طارق کی شبینہ تحقیق کے مطابق اللہ رکھی کے صحن میں کالے بکرے کا کٹا ہوا سر پھینکنے والا شخص پیر جھنڈے شاہ کے آستانے سے تعلق رکھتا تھا۔ نمبر 2، اللہ رکھی نے بذات خود ڈاکٹر اشفاق کو جنید خان کے روپ میں آستانے پر دیکھا تھا۔ وہ ڈاکٹر اشفاق تھا یا جنید خان تھا، اور یا پھر وہ کوئی اور تھا۔ بہرحال ایک بات طے تھی کہ وہ جھنڈے شاہ کی آشیرواد سے اللہ رکھی کو گھر چھوڑنے پر مجبور کرنے کی کوششوں میں مصروف پایا گیا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ گزشتہ رات اسی نے اللہ رکھی کے صحن میں کالے بکرے کا سر پھینکا ہو۔ مجھے پورا یقین تھا کہ ان دونوں افراد کی گرفتاری پر بڑے سنسنی خیز انکشافات ہوں گے۔ پولیس کے لیے کوئی ہنگامی کارروائی کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا کلو کافی ہوتا ہے، اور یہاں تو پیر جھنڈے شاہ کے آستانے کے ایک سنگین جرم میں ملوث ہونے کے ٹھوس ثبوت موجود تھے۔ پھر کیوں نہ فی الفور جھنڈے شاہ اور اس کے خادم خاص کو حوالات میں پھینک کر کڑی تفتیش کا آغاز کیا جانا چاہیے تھا۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ ہم سادہ لباس میں گرفتاری کے مکمل انتظامات کے ساتھ آستانے پر پہنچے اور اپنی کارروائی شروع کر دی۔ پہلا واسطہ جنید خان سے پڑا۔ وہ ہمارے تیور اور انداز کو دیکھ کر بھانپ گیا کہ ہم کسی بڑی گڑبڑ کے ارادے سے وہاں پہنچے ہیں۔ صورتحال کا احساس ہوتے ہی اس نے آستانے کے اندرونی حصے کی جانب دوڑ لگا دی۔ وہ یقیناً اپنے گرو گھنٹال کو اس سانحے سے آگاہ کرنے جا رہا تھا۔ میں بھلا اسے فرار ہونے کا موقع کیسے دے سکتا تھا؟ میں عقابی پرواز کر کے اس کے سر پر پہنچا، اور پھر قبل اس کے کہ وہ اندرونی حجرے میں داخل ہو پاتا، اس کی ملنگیت کا راز کھل گیا۔ میرا ہاتھ اتفاق سے اس کی زلفوں پر پڑا تھا، اور زلفوں کا ٹوکرا اگلے ہی لمحے میرے ہاتھ میں تھا۔ اس نے خود کو ملک بنانے کے لیے ماشاء اللہ وگ کا استعمال کر رکھا تھا۔ وہ سپہر کا وقت تھا۔ یہ پیر جھنڈے شاہ کے آرام کا وقت ہوتا تھا، لہٰذا آستانے پر خادم اور مخدوم کے سوا اور کوئی بھی نہیں تھا، ورنہ عقیدت مند یہ نظارہ دیکھ کر برتائے حیرت میں رہ جاتے۔ میں نے جنید خان عرف ڈاکٹر اشفاق کو اپنے نوجوان حواریوں کے حوالے کیا اور خود جھنڈے شاہ کی مزاج پرسی کے لیے حجرے میں داخل ہو گیا۔ جھنڈے شاہ باہر ہونے والی اٹھا پٹک سے پریشان ہو گیا تھا اور صورتحال کی خبر گیری کے لیے دروازے کی جانب بڑھ ہی رہا تھا کہ میں نے اس کی خبر لے لی۔ ٹھیک 15 منٹ کے بعد ہم پیر جھنڈے شاہ اور اس کے خاص چیلے کو گرفتار کر کے آستانے سے نکل رہے تھے۔ میں نے طارق کو بھیج کر چاچی اللہ رکھی کو بلوا لیا۔ جب جھنڈے شاہ اور اس کے ساتھی نے اللہ رکھی کو دیکھا تو ان کی آنکھوں میں سراسیمگی تیرنے لگی۔ وہ فوراً سے پیشتر سمجھ گئے کہ انہیں کس چکر میں گرفتار کیا گیا ہے، اور ان کے تاثرات نے مجھے یہ بھی بتا دیا کہ میں نے بالکل درست جگہ پر ہاتھ ڈالا ہے۔ میں نے اللہ رکھی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، دیکھ لو چاچی، میں نے سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اپنا وعدہ پورا کر کے دکھا دیا ہے۔ یہ دونوں آج کی رات میرے مہمان ہیں۔ کل صبح تمہیں پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کیوں اور کیا تیر مارے ہیں۔ ہم ٹانگے پر سوار ہو کر تھانے پہنچے اور دونوں گرفتار شدگان کو حوالدار صدر خان کی تحویل میں دیتے ہوئے میں نے کہا، صدر خان، ان مہمانوں کی ایسی خاطر تواضع کرنا کہ صرف زبان ہی نہیں بلکہ ان کے وجود کا ایک ایک حصہ ان کے کالے کرتوتوں کی کہانی بیان کرنے کے لیے بے چین نظر آئے۔ صدر خان نے کسی قصاب کی ادا سے انہیں ویلکم کہا۔ کوئی مجرم جب پولیس کے ہتھے چڑھ جاتا ہے تو پھر اس کی زبان کا قفل توڑنا مشکل ثابت نہیں ہوتا، اور حوالدار تو ویسے بھی میری نظر میں اپنی کارکردگی رجسٹر کر کے سرخرو ہونا چاہتا تھا، لہذا اس نے کچھ زیادہ ہی محنت کر ڈالی۔ مہمانوں کو اس کا انداز میزبانی راس نہ آیا اور انہوں نے الفاظ کی الٹیاں کرتے ہوئے
اپنے تمام جرائم کا اعتراف کر لیا۔ جب حقیقت سامنے آئی تو یہ کوئی اور ہی سنسنی خیز کہانی نکلی۔ ان دونوں کا احمد حسن والے معاملے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ جنید خان ڈاکٹر اشفاق کا اصل نام فرید احمد اور پیر جھنڈے شاہ کا نام امیر علی تھا۔ ان دونوں نے اپنے مزید دو ساتھیوں ارشاد حسین اور یامین کے ساتھ مل کر ماضی میں علی نگر کے چودھری فرزند علی کی حویلی میں بڑی منظم ڈکیتی کی تھی۔ واقعات کے مطابق یہ چاروں ڈاکو کامیاب ڈکیتی کے بعد علی نگر سے نکلے اور تھوڑا آگے آنے کے بعد ارشاد حسین اور یامین بائیں جانب جانے والے راستے پر مڑ گئے۔ یہ کچا راستہ فتح پور نامی گاؤں کی طرف جاتا تھا۔ ان کے درمیان طے ہوا تھا کہ ارشاد حسین اور یامین پہلے فتح پور پہنچیں گے، امیر علی اور فرید احمد دوسری راہ اختیار کرتے ہوئے پہلے وزیر کوٹ جائیں گے، پھر وہاں سے روٹ بدل کر رحیم آباد سے ہوتے ہوئے وہ لوگ بھی صبح ہونے تک فتح پور پہنچ جائیں گے۔ دراصل فتح پور سے آگے گھنے جنگلات کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ دو ٹولیوں کی شکل میں الگ الگ سفر انہوں نے اسی احتیاط کے پیش نظر کیا تھا کہ ان کے پکڑے جانے کے امکانات نہ رہیں۔ وہ لوگ صبح جنگل کے ابتدائی حصے میں ملتے اور پھر وہاں سے گھنے جنگل میں غائب ہو جاتے۔ مال مسروقہ جس میں بھاری نقدی اور قیمتی طلائی زیورات شامل تھے امیر علی کی تحویل میں تھے۔ وہ چونکہ اپنے گروپ کا سردار بھی تھا اس لیے کسی نے اعتراض نہ کیا۔ جب امیر علی اور فرید احمد وزیر کوٹ کے نزدیک پہنچے تو ان کی نیت میں کھوٹ آ گئی۔ انہوں نے سارے مال کو خود ہی ہڑپ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس زمانے میں اللہ رکھی والا مکان گاؤں کے آخری کنارے پر واقع تھا اور وہ بند پڑا تھا۔ ان دونوں ڈاکوؤں نے کچھ دیر اس گھر میں قیام کیا اور پھر شیشم کے درخت کے نیچے ایک گہرا گڑھا کھود کر قیمتی مال و دولت کو وہاں دفن کر دیا۔ ان کا ارادہ یہی تھا کہ چند روز کے بعد جب ڈکیتی والا معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے گا تو وہ یہ تمام چیزیں نکال کر لے جائیں گے، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اگلی صبح ارشاد حسین اور یامین فتح پور کے قریب پکڑے گئے۔ چودھری فرزند علی بڑا اثر و رسوخ والا بندہ تھا۔ اس نے ان دونوں کو بند کروانے کے بعد امیر علی اور فرید احمد کی گرفتاری کے لیے پولیس کو متحرک کر دیا۔ یہ خبر مفرور مجرموں تک بھی پہنچ گئی اور انہوں نے کچھ عرصے کے لیے مکمل روپوشی کا فیصلہ کیا اور کسی اور علاقے کی طرف نکل گئے۔ گرفتار شدگان ارشاد حسین اور یامین پر کوئی 1.5 سال تک مقدمہ چلا اور وہ سزا پا کر جیل چلے گئے۔ امیر علی اور فرید احمد نے یہ عرصہ بڑے صبر اور برداشت سے گزارا اور اب انہوں نے مدفون خزانہ حاصل کرنے کے لیے وزیر کوٹ کا رخ کیا تو پتہ چلا کہ وہ ویران اور بند مکان ایک بڈھے کے تصرف میں ہے۔ اگر ماضی والی صورتحال ہوتی تو وہ ایک رات خاموشی سے مذکورہ مکان میں گھستے اور اگلی صبح سے پہلے مدفون مال کو کھود کر کسی اور طرف نکل جاتے، لیکن موجودہ حالات میں یہ ممکن نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے وزیر کوٹ میں ایک آستانہ قائم کر لیا۔ امیر علی پیر جھنڈے شاہ بن گیا اور فرید احمد نے اس کے ملازم خاص کا بھیس بدل کر جنید خان نام رکھ لیا۔ انہوں نے چند ماہ میں ہی گاؤں والوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ پلاننگ کے مطابق فرید احمد نے پہلے ڈاکٹر اشفاق کے روپ میں اللہ رکھی کو اپنے شیشے میں اتارنے کی کوشش کی اور جب یہ پلان ناکام رہا تو پھر جادو ٹونے کا چکر چلایا گیا تاکہ اللہ رکھی ان واقعات سے خوفزدہ ہو کر مکان خالی کرنے پر مجبور ہو جائے۔ وہ خوفزدہ تو ہوئی لیکن مکان خالی کرنے کے بجائے اس نے مجھ سے رابطہ کیا اور پھر تیزی سے حالات کروٹیں بدلنے لگے۔ اللہ رکھی کے ذہن میں جو شک تھا وہ محض شک ہی ثابت ہوا اور اس معاملے کے پیچھے احمد حسن کے بجائے کوئی اور ہی سنسنی خیز کہانی نکل آئی۔ میں نے آئندہ روز علاقے کے ایس پی کی موجودگی میں اللہ رکھی کے گھر کے صحن کی کھدائی کروا کے مدفون خزانہ برآمد کر لیا۔ اس برآمدگی کی خبر کو پر لگ گئے اور وہ وزیر کوٹ سے اڑ کر علی نگر پہنچ گئی۔ میں نے ایس پی صاحب کو رپورٹ پیش کرتے ہوئے کسی بھی جگہ پر بخل سے کام نہیں لیا اور واضح الفاظ میں بتایا کہ یہ دو ڈاکوؤں کی گرفتاری میں سب سے اہم کردار طارق نے ادا کیا تھا۔ طارق کی کارکردگی پر میرے تعریفی کلمات نے سونے پہ سہاگے کا اثر دکھایا اور پولیس میں اس کی بھرتی کی راہ خود بخود ہموار ہو گئی۔ امیر علی اور فرید احمد کی گرفتاری کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ اس کارنامے پر ایک جانب تو چودھری فرزند علی نے مجھے اور میری ٹیم کو انعام و اکرام سے نوازا اور دوسری طرف ڈپارٹمنٹ کے اندر مجھے اور طارق کو خصوصاً بہت سراہا گیا، جو بڑے اعزاز کی بات تھی۔
اس معاشرے میں پائی جانے والی 2 کالی بھیڑیں اپنے ریوڑ سے بچھڑ گئی تھیں۔ وہ حادثاتی طور پر ہمارے ہتھے چڑھ گئیں۔ میں نے قانونی چارہ جوئی کے بعد انہیں ایک ایسے کیمپ میں پہنچا دیا جہاں انہی کے خاندان کے دیگر افراد آباد تھے۔